Wyobraź sobie, że lekarze przez lata mówią mężczyznom tylko połowę prawdy. W końcu pacjent, który wciąż wraca na kolejne zabiegi, zarabia znacznie więcej niż ten, który kiedyś zrozumiał prawdziwy mechanizm problemu. Po każdym zabiegu dyskomfort ustępuje, jednak po kilku tygodniach może powrócić. Jedną z możliwych przyczyn jest biofilm. To cienka warstwa ochronna, którą mikroorganizmy mogą tworzyć wokół siebie. Z tego powodu konwencjonalne metody leczenia mogą oddziaływać jedynie na powierzchnię, nie usuwając w pełni źródła problemu. Proszę, nie lekceważ tego. W listopadzie 2025 roku nasz zespół badawczy odkrył, że u mężczyzn po 40 roku życia, w okresie andropauzy, męskiego odpowiednika menopauzy, organizm zaczyna produkować unikalny toksyczny związek. Prowadzi to do stanu zapalnego, zaburza funkcje seksualne, powoduje zaburzenia erekcji, zmniejsza gęstość tkanek i wyzwala szereg zmian, które w późniejszych stadiach mogą przekształcić się w nowotwory złośliwe. A co najbardziej zaskakujące, wiek, waga, poziom aktywności ani genetyka nie mają znaczenia. Zaobserwowaliśmy ten związek u 99% mężczyzn. Dlatego chwilowa ulga nie zawsze oznacza, że mechanizm przestał działać. Materiał, który zaraz zobaczysz, prezentuje inne podejście. Łączy ono 4 naturalne składniki, z których każdy wspiera określony etap. Naturalne oczyszczanie, zmniejszenie podrażnień, elastyczność tkanek i prawidłową funkcję dróg moczowych. Najważniejsze są jednak nie poszczególne składniki, ale to, jak działają razem. Kliknij dowiedz się więcej i obejrzyj film do końca. Zobaczysz, dlaczego poprzednie metody mogły nie rozwiązywać problemów w wystarczającym stopniu. रसूल एक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान एक, हम क्यों नहीं एक? हमारे उल्मा सारे पढ़े लिखे, सारे कमाल के बोलने वाले, अक्सरियत की बात कर रहा हूँ, और सारे अपने दीन के लिए, अपने रसूल के लिए और अपने कुरान के लिए जाने देने वाले, लेकिन सारे तफरीक का बायस बन रहे हैं. ये भी मैं अकलियत को निकाल रहा हूँ, अक्सरियत तफरीक का बायस बन रहे हैं. हमारे 4 इमाम हैं. दीन तो मुकम्मल हो गया था खुतबा हुज्जतुल विदा के मुकाबले पे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हज था, लेकिन चारों उल्मा के मानने वाले और सारे खुद को इस्लाम और मुसलमान और मोमन कहलाने वाले एक दूसरे के पीछे नमाज भी नहीं पढ़ते. और फिर रमज़ानुल मुबारक, बरकतों फजीलतों वाला महीना, और इसमें जब मैं अपना मीडिया खोलता हूँ, अपने टीवी चैनल खोलता हूँ, तो वहाँ रमज़ान दुकानें लगी हुई हैं और इतनी सतही, इतनी क्या कहूँ, बिलो द बेल्ट गुफ्तगू हो रही होती है कि हम सवाब कमा रहे हैं या हम रेटिंग कमा रहे हैं, हम सवाब कमा रहे हैं या पैसा कमा रहे हैं, हम सवाब कमा रहे हैं या उम्मत को आपस में लड़वा रहे हैं. बहुत सारे मौज़ूआत हैं और आज 2 चीज़ें हो गई. पहले मैं हमेशा 1-1 पॉडकास्ट करता था. आज पहली दफ़ा मैंने बड़ी मेहनत से, बड़ी मोहब्बत से और बड़े लंबे चौड़े दलाइल के बाद अपने 2 दोस्तों को, अपने 2 मोहतरम दोस्तों को इकट्ठा बिठाया है. ये भी पहली बार हुआ है. तो आज रमज़ानुल मुबारक के इस बाबरकत महीने में मेरे साथ मौजूद हैं इलामा हिशाम इलाही ज़हीर साहब. इलामा एहसान इलाही ज़हीर साहब के बेटे हैं. इन पिछले रमज़ान में मैंने इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब के साथ बैठा था. उनकी मैं पहले भी कर चुका हूँ तारीफ़ कि उनके हुस्न अखलाक, उनके बच्चों के हुस्न अखलाक, उनके घर के माहौल मैं बड़ा मुतासर हुआ था और बड़ी मोहब्बत दी थी उन्होंने. बाकी ज़ाहिर है जब ऑन कैमरा होता है तो मैं इख्तलाफ़ करता हूँ, वो मुझसे इख्तलाफ़ करते हैं और हम इसी तरह बातचीत करते हैं. और मेरे साथ दूसरी तरफ मेरे बहुत ही फेवरेट शायर अदीम हाशमी साहब के बेटे साहिल अदीम. अब तो इनकी अपनी शनाख्त है, लेकिन मैं जब भी इनके बारे में सोचता हूँ मुझे अदीम हाशमी साहब याद आ जाते हैं. और अदीम हाशमी साहब से इलाज के लिए उन्होंने जाना था, उससे पहले आखिरी मुलाकात याद आ जाती जब मैं और वो इस्लामाबाद की मेलोडी मार्केट में, कवर्ड मार्केट के साथ शाम के वक्त वॉक करते हुए जा रहे थे और लेडी डियाना पे उन्होंने कोई किताब लिखी थी, उसके बारे में वो डिस्कस कर रहे थे. कमाल के इंसान थे और स्टेटस को तोड़ने वाले शायरों में, और उन्हीं का ही ज़ाहिर है खून है. तो आज एक तो आप दोनों से मेरी दरख्वास्त है, आप दोनों मेरे लिए मोहतरम हैं, इख्तलाफ कीजिएगा, और लेकिन मेरा ये पहला प्रोग्राम है इस तरह, तो
ایسے لوگوں کو یہ میسج جائے کہ ہم شائستگی کے ساتھ اختلاف کر سکتے ہیں, ہم ایک دوسرے کو رد کر سکتے ہیں, مگر محبت کے ساتھ, رکھ رکھاؤ کے ساتھ, اپنائیت کے ساتھ. آپ دونوں کا بہت شکریہ, اور شروع وہیں سے کرتے ہیں. سر, امریکہ اور اسرائیل کا ایران پر حملہ اور حملے جاری ہیں, پہلے میزائل حملے تھے, فضائی حملے جاری ہیں. مسلم امہ انا للہ و انا الیہ راجعون, OIC انا للہ و انا الیہ راجعون, عرب لیگ انا للہ و انا الیہ راجعون, مسلم ممالک کا اتحاد انا للہ و انا الیہ راجعون, سب خاموش تماشائی. کیا کہیں گے بحیثیت مسلمان؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارشاد بٹی صاحب, آپ کا شکریہ کہ آپ نے اس بزم کو سجایا ہے. سب سے پہلے تو میں ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں جس کی طرف آپ نے توجہ مبذول کروائی ہے کہ اختلاف ادب شائستگی سے ہونا چاہیے. میرا تو یہ مقدمہ یہ ہے کہ جب مکالمہ ہو رہا ہو, ڈائلاگ ہو رہا ہو, مناظرہ حتیٰ کیوں نہ ہو رہا ہو, ایک دوسرے کے دلائل سننے چاہیے, عوام کے سامنے پریزنٹ کر دینے چاہیے, وہ جو فیصلہ کریں اختیار ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپس میں ایک دوسرے کے اوپر جب انسان جارحیت کے موڈ میں ہوتا ہے تو اس کی ابتدا تب ہوتی ہے جب کوئی کسی کے اوپر پرسنل اٹیک کرے. تو پرسنل اٹیک کرنے کے بعد ظاہر لا محالہ دوسرے بندے کو بھی پرسنل کچھ نہ کچھ جواب دینا ہوتا ہے. اس لیے الحمدللہ انشاءاللہ علمی دلائل کی روشنی میں اختلاف ہوگا, مکالمہ ہوگا, جو بھی اگر ہوا. جو دوسرا پہلا آپ نے اہم سوال پوچھا ہے بنیادی طور کے اوپر, یہ امت مرحومہ کا درجہ آپ نے خود ہی کہہ دیا انا للہ و انا الیہ راجعون اختیار کر چکی ہے. اسرائیل کا, صہیونی قوتوں کا اور امریکہ کا جو ایران کے اوپر حملہ ہے, من حیث الامت یا من حیث ایک پاکستانی ہونے کے, ہم سب اس کی مذمت کرتے ہیں. اور یہ ایک بہت سنہری موقع تھا ایران کے لیے کہ وہ پوری دنیا کے سینٹیمنٹس, اسلامی ممالک کے, ایک عرصے سے یہودی فلسطین میں بچوں کو مار رہے ہیں, بچے قتل ہو رہے ہیں, لا محالہ اس کی نفرت پوری مسلمان امت میں ہے. وہ الگ بات ہے کہ حکمرانوں کے جو سفارتی معاملات ہیں ان کو دیکھتے ہیں اور پھر خاموش رہتے ہیں. ظاہر ہے میں اور آپ بھی حکمرانوں سے جہاد کی اپیل اور مطالبہ ہی کر سکتے ہیں, پرائیویٹ جہاد کا تو اعلان نہیں کر سکتے. تو پاکستان کے اندر بھی مذہبی جماعتوں نے فلسطین کے خلاف پورے کا پورا ایک محاذ حکمرانوں کے اوپر پریشر بلڈ کرنے کی کوشش کی. ہم نے مینار پاکستان پہ جلسہ رکھا, اسلام آباد میں کانفرنسیں کروائی اور حکومت سے مطالبہ کیا آپ جہاد کا اعلان کریں. ہر جماعت نے اعلان کیا ہم اتنے لوگ دیں گے. وہ پورا مقدمہ بلٹ ہوا, یعنی اس کا مطلب ہے صہیونیت کے خلاف, اسرائیل کے خلاف ایک نفرت موجود ہے. ایران کو اب موقع تھا کہ اس کو وہ یوٹیلائز کرتا, کیپٹلائز کرتا اور اس کو استعمال کرتا اپنے حق میں. لیکن ہوا کیا, ایران سے چند فٹ کے فاصلے کے اوپر امریکن بحری بیڑا کھڑا ہے, ایران کے ساتھ اسرائیل کی جنگ ہے. اسرائیل نے حملہ کیا, امریکہ نے حملہ کیا. اب جواب دینا چاہیے اسرائیل کو, اس امریکن بحری بیڑے کو. لیکن ایران کی خارجہ پالیسی پتہ نہیں کون مرتب کرتا ہے, وہ حملہ کرتا ہے قطر کے اوپر, کویت کے اوپر, بحرین کے اوپر, سعودی عرب کے اوپر, اور یہ کہہ کے کہ یہاں پہ امریکن اڈے موجود ہیں. اب مجھے آپ نے ایک بات بتانی ہے کہ پوری دنیا کے سفارتی محاذ, اب یہ جو آج تو ہم ریسنٹ یہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے نا, آپ کچھ دن بعد دیکھ لینا ایران اپنا یہ مقدمہ پیش کرنے میں ناکام ہو جائے گا کہ ان اڈوں سے حملہ ہوا. اگر ان اڈوں سے حملہ ہوا ہے ایران پہ تو ایران کا جواب دینا 100% درست ہے, ہم اس کی تائید کرتے ہیں. لیکن اگر وہ صرف کہ یہ بلڈنگ امریکہ کی ہے, تو آپ بتائیں پاکستان کے اندر امریکن ایمبیسی ہے, امریکن ایمبیسی کے اوپر کوئی ملک حملہ کرے اور کہ میں نے امریکہ پہ حملہ کیا, وہ امریکہ پہ بھی ہے لیکن وہ پاکستان کی سوورینٹی کے خلاف نہیں. اس لیے ایران کے اوپر اسرائیل اور امریکی حملے کی مذمت کرتے ہیں, لیکن ایران کی طرف سے جو رد عمل آیا ہے اور خلیجی ممالک پہ جو حملہ ہوا اس کی بھی مذمت کرتے ہیں. اور ایران کو اس وقت چاہیے کہ مسلمان امت کو اپنے ساتھ ملا لے. یہی وقت ہوتا ہے نا جنگوں کا, یہی وقت ہے اس کے پاس کہ اپنی سفارت کاری کو بہترین انداز میں استعمال کرتے ہوئے پوری مسلمان امت کی ہمدردی لے لے. لیکن اگر وہ سعودی عرب پہ حملہ کرے گا, کویت پہ کرے گا, بحرین پہ کرے گا, لا محالہ 2 بلاک بنیں گے. ہمیں کچھ چیزوں کو اکنالج بھی کرنا چاہیے, ماننا چاہیے. 2 بلاک ہے نا دنیا میں بڑے پیمانے پہ, ایک شیعہ بلاک ہے, ایک سنی بلاک ہے. ایران عراق کی جنگ میں آپ دیکھ بھی چکے ہیں, صدام حسین کا انجام کے اوپر ایرانیوں کا جو سارے کا سارا معاملہ عوام کے سامنے. تو اگر اس معاملے پہ بھی اس شیعہ سنی بلاک میں امت کو تقسیم کر دے گا تو ایران کو فائدہ ہوگا, فائدہ نہیں ہوگا. لیکن مجھے ایک بات بتائیں کہ ایران نے کیا کسی شہری آبادی پہ حملہ کیا؟ ایران کا یہ کلیم ہے کہ میں نے امریکن اداروں, امریکن اڈوں, امریکن ایئرپورٹس پہ حملہ کیا, اس کا یہ کلیم ہے. لیکن ابو ظبی کے اندر جو ایک بندہ مرا وہ امریکن نہیں ہے, جو ان کا کلیم ہے. اور سعودی عرب میں جس ایئرپورٹ کے اوپر حملہ ہوا اس ایئرپورٹ کا نام ہے سلطان بن عبدالعزیز ایئرپورٹ. گویا وہاں پہ امریکن اڈا موجود ہی نہیں, ان کا یہ کلیم ہے. میں کہتا ہوں موجود بھی ہو, مثال دے رہا ہوں, ایک امریکن ایمبیسی بھی موجود ہو, اس کے اوپر حملہ کرنا جائز ہے؟ آپ بتائیں.
دنیا میں کوئی سفارتی اور ملکی قوانین بھی ہے نا کہ سرحدوں کو پار نہیں کرنا. وہاں پہ حملہ کرنا تو جائز ہوتا ہے جہاں سے حملہ ہو, لیکن کیا آپ کسی بھی ملک کی سرحدوں کو پامال کرتے ہوئے حملہ کر سکتے؟ نہیں کر سکتے. یہ سفارتی محاذ کے اوپر ایران نے یہ اچھا معاملہ نہیں کیا, اور یہی وقت ہے کہ اس کو چاہیے شیعہ سنی بلاک کا جھگڑا ختم کرے اور پوری مسلمان امت ایک ہو کے اس کے ساتھ مل کے ایک موقع دیا اللہ نے. ویسے پوری دنیا کے قوانین اسلامی ممالک کو باؤنڈ کرتے تھے کہ اسرائیل سر یہ ایک موقع دیا تھا اللہ نے لیبیا کے وقت, ایک موقع دیا تھا اللہ نے شام کے وقت, ایک موقع دیا تھا اللہ نے عراق کے وقت, ایک موقع دیا تھا اللہ نے یمن کے وقت, ایک موقع دیا تھا اللہ نے لبنان کے وقت, ایک موقع دیا تھا اللہ نے پہلے ایران پہ حملے کے وقت. کتنے اللہ آپ شیعہ سنیوں کو اور موقع دیں. میں تو یہی کہہ رہا ہوں, تو اس موقع کو یوٹیلائز کرنا چاہیے نا امت کو ایک کرنے کے لیے. تو ہمارا تو یہی مطالبہ ہے ایران سے. امت جو امریکہ کے ہاں گروی پڑی ہوئی ہے, جو امت ناچ گانے کرتی ہے, جہاز گفٹ کرتی ہے, ہیرے جواہرات ٹرمپ صاحب کو سلوٹ مارتی ہے جھک جھک کر, اس امت کو ایران نے کیا جگہ لینا تھا؟ مجھے ایک بات بتائیں, اس موقع کے اوپر جب آپ کے اوپر کوئی مشترکہ دشمن حملہ کرتا ہے تو کیا یہ اسٹریٹجی اپنانی چاہیے کہ ان ممالک پہ بھی حملہ کر دینا چاہیے؟ میرا تو مطالبہ یہ ہے کہ اس قضیے میں پاکستان اور افغانستان کی بھی صلح ہونی چاہیے کہ وہاں پہ حملہ ہو رہا ہے ایک اسلامی ملک کے اوپر. کلمہ گو مسلمان تو ہے نا. میری آپ کی اس بات پہ اختلاف ہے, میں نہیں سمجھتا کہ یہ ان ملکوں پر حملہ ہے, لیکن بہرحال میں یہی کہتا ہوں یہ ان کا بیانیہ یہی ہے ایران کا کہ ہم نے ان ملکوں پہ حملہ نہیں کیا, ہم نے اڈوں پہ کیا. ساحل بھائی یہی آپ کے سامنے امریکہ اور اسرائیل ایران پر دوسری مرتبہ حملہ آور ہے, اور مسلم امہ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ڈری ڈری ہمدردیاں, سہمی مذمتیں اور ہوگا, کریں گے وغیرہ وغیرہ. کیا کہیں گے آپ؟ دو باتیں. مصلحت کا جو کارڈ ہے نا, وہ اسلام کے نام پہ نہیں کھیل سکتے آپ. اسلام نے قرآن نازل کر کے اللہ عز و جل نے لاک کر دیا. اب ہم نے صرف اور صرف قرآن سے استدلال کرنا ہے. قرآن کے علاوہ کوئی بھی آپشن آئے گی وہ طاغوت میں انٹر ہو جائے گی. سو یہ وہی بات ہے کہ جیسے غزوہ احزاب ہو رہا ہے اور غطفان نے تیر چلانے شروع کر دیے. اب وہ چلائے انہوں نے مدینہ کی سرزمین سے, مگر ہمیں غطفان پہ واپس جوابی فائر کرنا ہے. بنو قریظہ نے مدینہ کے ساؤتھ سے حملہ کر دیا, ہمیں مدینہ کے ساؤتھ پہ حملہ کرنا ہے. سوچیں مدینہ پہ ہی حملہ کیا صحابہ کرام نے, کیونکہ بنو قریظہ مدینہ کے اندر ساؤتھ کے اندر موجود ہے, بٹ میوٹنی ہو گئی ہے, انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کام کر دیے. تو اب اللہ کے نبی کے خلاف چاہے مسلمان جائے چاہے وہ کافر جائے, جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جائے گا, اب اس نے باؤنڈری خود ڈیفائن کر دی ہے. یہ ہمارا سب سے پہلا تو اصول ہے. اس اصول سے میرا خیال ہے شیخ کو بھی اختلاف نہیں ہوگا کہ اصول یہ نہیں دیکھتا کہ شیعہ ہے سنی ہے, اصول یہ دیکھتا کہ اللہ اور اس کے رسول نے کیا کہا ہوا اور کیا کیا ہوا ہے. اب غطفان مدینہ کے نارتھ سے انٹری کر رہا ہے اور بنو قریظہ ساؤتھ سے, تو مدینہ میں حملہ کرنا پڑا صحابہ کو. بالکل اسی طریقے سے یہ لفظ بول دینا کہ شیعہ یا سنی, یہ اس وقت کی سب سے بڑی ٹیکٹیکل مسٹیک ہے. اس وقت نہ شیعہ ہے نہ سنی ہے, اس وقت نتنیاہو ہے, امریکہ اس کا پٹھو بنا ہوا ہے اس وقت, بیکاز ان کی لابی نے اس کو گلے سے پکڑا ہوا ہے, اور 6 مہینے سے بچہ ویٹ کر رہا ہے کہ حملہ کب ہوگا. سب کو پتہ تھا جس کو ہلکی سی بھی سینس ہے کہ ایران پہ حملہ ہونے والا ہے, اور ایران پہ حملہ ہونے سے فوراً پہلے ایران اور اسرائیل اور انڈیا کی آپس میں جھپیاں ڈلنی شروع ہو گئی تھیں, اور افغانستان نے پنگا لے لیا پاکستان پیکٹ بنا کے, تاکہ پاکستان کو ڈسٹریکٹ کیا جا سکے, کیونکہ پاکستان اور ایران کی ٹریٹی ہے بائی دا وے, وی ہیو اے پیکٹ. اب چونکہ یہ ملٹیپل ڈائریکشن میں پیکٹ ہو رہے تھے, سعودی عرب کا پاکستان کے ساتھ پیکٹ ہو رہا تھا, اور محمد بن سلمان کو پتہ ہے کہ اس کی تھریٹ اسرائیل سے اتنی نہیں ہے جتنی کہ ایران سے ہے. کاش کہ اس کو تھریٹ ہوتی اسرائیل سے, اس کو کبھی تھریٹ فیل ہی نہیں ہو رہی اسرائیل سے. بلاکیڈ کے علاوہ تو وزارت خارجہ سعودی عرب نے کبھی بات ہی نہیں کی. اس کے محلے میں سارے بچے مارے گئے ہمارے, مگر نہیں, وہ ٹرمپ کو جہاز ضرور دے دیں گے لے, مگر یہ اسرائیل سے جہاز نہیں کھینچیں گے. یہ ان کے مسائل تو ہیں. تو جب یہ اس طرح کے پیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں تو عام بندے کو اسٹریٹجکلی ٹیکٹیکلی پتہ چل جاتا ہے کہ بھیا کہانی کسی اور لیول پہ چلی گئی ہے. جیسے کہ ملٹی پارٹی جوائنٹ اگریمنٹ ہو گئے ہیں, آپ میرے دوست بن گئے ہیں, وہ آپ کا دشمن بن گیا, تو میں اس کے دوست کر لیا, اس کے دوست دوستی کر لیا, تاکہ کنفیوژن جو ہے نا, اسلامی استدلال کے علاوہ آپ کوئی سلوشن نہیں, اور نہ ہی کبھی تھا. قرآن کے علاوہ کبھی بھی کوئی سلوشن نہیں دے گا. اللہ تعالیٰ کی کتاب کو اعجاز ہے کہ جتنی مرضی ہم کھچڑی بنا لیں, قرآن سلوشن سمپل ترین دے گا. اب
ایران کے اوپر حملہ ہوا تھا پچھلی دفعہ جب وہ نیوکلیئر فیسلٹی کے اوپر انہوں نے ایک F-35 لے آئے تھے, ایران نے کہا تھا ہم نے مار بھی دیا ہے. اس وقت بھی پاکستان میں شیعہ سنی سینٹیمنٹ شروع ہو گیا تھا. یہ موقع تھا علماء کرام کو اسی وقت اینٹی شیعہ اینٹی سینٹیمنٹ سنی سینٹیمنٹ کہ بھائی اس ٹائم کون سا وقت ہے تمہیں شیعہ سنی کھیلنے کا, اس وقت اسرائیل ہے بھائی سامنے. اس سے بڑا کفر کیا ہے جو نتن یاہو ہے, اس سے بڑا شیطان خود کیا, یہ طاغوت نہیں ابلیس خود نتن یاہو کے اندر آیا ہوا ہے. تم اب یہاں پہ جو شیعہ سنی کھیلے گا وہ خود اللہ کا دشمن ہوگا کہ تم مسلمانوں میں ڈسرپشن کروا رہا ہے. یہاں پہ اس موقع پہ تم نے سپلٹ کروا دیا ہے. یہ وہی واقعہ ہوگا جو کہ استدلال ہوگا احزاب سے کہ بنو قریظہ کا تھا تو پیکٹ مسلمانوں کے ساتھ, مگر عین موقع پہ انہوں نے پیکٹ توڑ دیا, مطلب تفرقہ ڈال دیا. جو ہمارے حلیف تھے اور پیچھے سے بس یحییٰ بن اخطب نے آواز لگائی ہے کہ روٹی کھلانے کے پیچھے تو دروازہ نہیں کھول رہا, اس نے اپنی کلچرل غیرت کے پیچھے اللہ کے نبی کا پیکٹ توڑ دیا اور تفرقہ پڑ گیا. اب ہمارا حلیف حریف بن گیا. تو اس وقت جو شیعہ سنی کھیلے گا وہ حلیف نہیں حریف کر دے گا. اس موقع کے اوپر استدلال غزوہ احزاب سے لینا ضروری ہے. اب ایران نے جتنی مرضی بیسس کے اوپر حملہ کیا ہو, اس کو ڈسرپشن اسٹریٹجی بولتے ہیں. ڈسٹریکٹ کرنا ضروری ہے, بیکاز آپ نے ایک نام بہت بڑا جو نہیں لیا جو کہ اسرائیل کا پٹھو بنا رہتا ہے, وہ ہے ترکی. جب موقع ملتا ہے وہ امریکہ کو اپنا پلیٹ میں حاضر کرتے ہیں, سر یہ لو میری بیسیں اور آ کے کر دو. ابھی بھی اس نے یہی کیا. اس طرح کے 3-4 بڑے بڑے مجرم اگر آپ کے محلے میں ہونا تو آپ کو ڈسرپشن کی اسٹریٹجی کھیلنی پڑتی ہے کہ سنگل لینئر اٹیک کریں گے تو پیچھے سے فورس اور ببل گیس بلڈ اپ ہونا شروع ہوتی ہے. ایک دم اسکیٹر کر دو اپنے اٹیک کو تاکہ کہیں سے نہ پتہ چل سکے. اللہ کا کرم ہے کہ یمن نے بھی فائرنگ کر دی. یہ تو اللہ کا کرم ہوا کہ اب دیر از اے ملٹی پرونگ وار گوئنگ آن. سعودی عرب کے اوپر اٹیک نہیں ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا, حد بٹھائی ہوئی تھی کہ یہ غیر مسلم اس سرزمین میں نہ انٹر ہو جائیں. انہوں نے بٹھایا ہوا تھا امریکن کب سے. امریکہ کی بیس دنیا کی ہر ملک میں ہو, اسلام آباد میں ہو, مگر حجاز میں نہیں ہونی چاہیے. ارامکو کو حجاز سے باہر ہونا چاہیے تھا. ارامکو تیل کی کمپنی سر جو بھی ہے وہ غیر مسلموں کو اسٹے کی اجازت نہیں, گزرنے کی حجاز اجازت میں. جی آپ بارہ. دیجیے. اب سعودی عرب کی سرزمین اس وقت آخری ٹائم کے اوپر بھی اور اس وقت بھی پرانے ٹائم کے اوپر بھی سینٹر آف اسلام ہی رہے گی. اس کی سینکٹیٹی پاکستان انڈونیشیا کے برابر نہیں ہے. اب اس ایران جب اٹیک کرتا ہے نا تو ایران, آپ نے جو سوال کیا تھا انہوں نے کہ کیا امریکن ایمبیسی پہ اٹیک کرنا پاکستان کی ساورنٹی کے خلاف ہے؟ بالکل بھی نہیں. قطر پہ اٹیک کیا جب کیا تھا انہوں نے تو کون سی جگہ پہ اسرائیل نے اٹیک کیا تھا؟ اگر قطر کی ساورنٹی بریچ ہوئی تھی تو قطر کو تو ریٹیلیٹ کرنا چاہیے تھا, مگر ان کو پڑا تھا, انہوں نے اس بلڈنگ میں اٹیک کیا جہاں پہ بندے گھسائے میں ہم نے اس وقت جو کانفرنس کے لیے آئے ہوئے تھے قطر میں. یہ ایک قطر پہ اسرائیل نے بھی اٹیک کیا تھا جب وہ اسی کی بات کر رہا ہوں میں, وہ حماس والے جب آئے ہوئے تھے امریکی بات کر رہا ہوں. سو قطر ٹوک اٹ ایز اے ٹیکٹیکل اٹیک, اور انہوں نے کہا بھی کہ سر ہم نے بندے مارے ہیں, قطر تھوڑی مارا ہے. اب بحرین ہو, ابو دھابی ہو, جہاں پہ سب سے بڑا ابو دھابی میں اسرائیل کا جھنڈا لہرا رہا ہے, کب سے سب سے پہلے اسرائیل ابو دھابی میں انٹر ہوا ہے سعودی عرب سے پہلے. وہ اس چیز کے اوپر ہمارا مسلم ریئیکشن سب سے بڑا ہونا چاہیے تھا کہ یار تو ادھر سے تو نکلنا, دفع ہو ادھر سے. تو نے تو پیار سے بھی نہیں کہیں گے کہ تم جاؤ, یہ ڈپلومیٹک حرکت ہی نہیں ہے. تو مسلمان بچے مارنے کے بعد ہمارے گھر کے اندر اپنا جھنڈا لہرا تھا سب سے بڑا. تو بات یہ ہوتی ہے دس از اے اسٹیٹمنٹ. اب ایران نے یہ ڈسرپشن کی اسٹیٹمنٹ دی, نہ ان کے پاس اتنے میزائل ہیں کہ 18 ملکوں سے حملہ کر سکیں. یہ شروع کا فرسٹ ڈرافٹ اور مثل وار اسٹریٹجی کے اندر ڈکلریشن ہوتا ہے کہ بھیا اس وقت تم جو ہے نا ایک دروازے سے انٹر نہیں ہو سکتے ہو, اور نہ ہی تم ہم سے ایکسپیکٹ کرو کہ لینئر اسٹریٹجی. جی میں اس کے ساتھ ایک سوال اور بھی لے لیجیے گا. کیا امریکہ اسرائیل کا ایران آخری ہدف ہے بنیادی طور پہ, اور کیا یہ رجیم چینج کر پائیں گے آسانی سے ایران میں؟ مجھے ایک بات بتائیں بھٹی صاحب, میں اس کا جواب دیتا ہوں. انہوں نے خود غزوہ احزاب کی مثال دی ہے, وہاں سے ہی قرآن ہمارے لیے حرف آخر ہے. قرآن کے آگے نہ یہ بول سکتے ہیں. قرآن نے جو اصول بتایا, انہوں نے جو اس کی تشریح کی ہے وہ یہ ہے کہ دفاعی حکمت عملی, جہاں سے حملہ ہو وہاں پہ دفاع کیا جائے گا. آپ یہ ثابت کریں کہ ان میں سے کسی ایک بیس سے ایران پہ حملہ ہوا, یہ بھی نہیں ثابت کر سکتے کہ یہاں پہ بیسیں موجود ہیں. بلڈنگیں ثابت ہوئی تھیں. اور دوسری بات یہ, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ جو انہوں نے کہا نا ایران کے ساتھ, ایران کے اوپر جب پچھلا حملہ ہوا سب سے پہلا بیان اہل حدیث مکتبہ فکر کی طرف سے بطور صدر میرا آیا, ہم ایران کے ساتھ ہیں. سعودی عرب کا آیا, پوری دنیا نے اس کی حمایت کی. جب تک اس نے تب بھی قطر کے اوپر حملہ نہیں تھا کیا, اور انہوں نے خود بعد میں مذاکرات کیے. اب مجھے ایک بات بتائیں کہ ہم دونوں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارا یہ مقدمہ مشترکہ کہ اسرائیل ہمارا دشمن ہے. جی بالکل, مقدمہ ہمارا تینوں کا, بلکہ ایک, ہم تینوں کا ایک ہے.
تو اس وقت ہم نے متحدہ عرب امارات، سعودی عرب اور ان کو برا بلا کہہ کے اور ان کو اسرائیل کے ایجنٹ اور امریکی ایجنٹ ثابت کر کے ان کے ساتھ جنگیں لڑنی ہے کہ اسرائیل کے ساتھ لڑنی ہے؟ اسرائیل کے ساتھ لڑنی. تو یہ ایک عام فہم بات ہے، یہ پوائنٹ آ گیا، بالکل عام فہم بات ہے. جی پوائنٹ آ گیا آپ کا. دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ کا جو ہدف ہے، میں تو یہ سمجھتا ہوں امریکہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الا ان القوۃ الرمی. رسول اللہ نے 1400 سال پہلے کہہ دیا تھا کہ اسلحہ سازی کی صنعت میں جو قوم امت آگے ہوگی وہی سپر پاور ہوگی. رسول اللہ نے کہیں نہیں کہا معیشت کی جس کی ترقی ہوگی وہ سپر پاور ہوگی. آج بھی جاپان کی معیشت امریکہ سے بہتر ہے، سپر پاور امریکہ ہی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو اسلحہ سازی میں آگے ہوگا، اسلحہ سازی میں الا ان القوۃ الرمی، کہ یہ جو نشانے بازی ہے یہ اصل قوت ہے مسلمانوں کی. تو جو آج سپر پاور ہے اس کی آپ معیار ٹوٹل اسلحہ سازی کی صنعت کے اوپر ہے. امریکہ آج سپر پاور ہے صرف اسلحہ سازی کی بنیاد کے اوپر. تو امریکہ تو یہ چاہتا ہے کہ میری یہ سپر پاور جو میں ہوں کوئی اور نہ بن سکے، اور اسلامی ممالک کے اندر کسی کا بننا اس کو پہلے ہی چپتا ہے. پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام ہی عالم کفر کے لیے ایک بہت بڑی تنبیہ ہے. تو ایک نیا نیوکلیئر پروگرام جو ایران بنا رہا ہے وہ اس سے خائف ہیں، وہ اس سے گھبراتے ہیں کہ ایک اسلامی ملک ایٹمی تھا تو وہ نہیں مان، تو اگر دوسرا بن گیا تو تیسرا بن گیا، چوتھا بن گیا. ڈاکٹر عبدالقدیر کے خلاف جو ساری کی ساری پلاننگ ہوئی، آپ کو پتا، آپ خود صحافی طبقے سے ان کے اوپر بھی یہی الزام لگایا کہ یہ پاکستان نے کہیں ایران کو یہ ٹیکنالوجی. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آخری ہدف نہیں ہے؟ آخری ہدف نہیں ہے، اس کے بعد آگے میں کہتا ہوں آپ پیچھے دیکھ لیں. یہ جو انہوں نے بات کی ہے نا، یہ لٹریچر کے طور پہ یا فکری نظریاتی طور پہ بڑی درست ہے کہ شیعہ سنی بالکل نہیں ہونی چاہیے. میں بھی یہ کہتا ہوں نہیں ہونی چاہیے، لیکن صدام کی پھانسی کے اوپر ایران میں جشن منایا گیا کہ نہیں ہوگا، لیکن ہمیں تو ایک ہے نا بات یہ. اور دوسری بات ہے بشار الاسد کے دور میں سنیوں کا شام میں قتل ہوا ہے نا. جی مسئلہ تو یہ ہے، ایک جو ایگزسٹ کرتی حقیقت اس سے ڈینائل نہیں ہونا چاہیے. اور جو آپ کا سوال ہے یہ 100% درست ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کو یہ تیاری پکڑنی چاہیے، اور کسی بھی طرح یہ کل پرسوں ترسوں بالآخر اس کا حل بھی مذاکرات سے نکلنا. جو آپ نے کہا رجیم چینج ہونی ہے، بنیادی طور پہ امریکہ کا ہدف یہی ہے کہ اپنے من پسند بندے بٹھا دیے جائیں اور رجیم کو چینج کر لیا جائے. آخر وہ اپنے مشن میں کامیاب ہوتا ہے یا نہیں یہ حالات بتائیں گے. اور بظاہر میرا خیال یہ ہے کہ امریکہ اس میں کامیاب نہیں ہو جائے گا. کل پرسوں تک مذاکرات کے ٹیبل سج جائیں گے، اور وہی امریکہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ لاکھوں مارے یہ بیٹھے وہ ہے، یہ ایک سفارتی چیز بھی ہوتی ہے، ان کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھنا پڑے گا اور یہ بیٹھیں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں ساحل بھائی، یہ ٹیبل پہ بیٹھیں گے اور یہ امریکہ اسرائیل کا آخری ہدف ہے ایران، اور کیا رجیم چینج ہو پائے گا؟ 3 سوال. سر پہلا سوال، پاکستان اسرائیل کا اگلا ہدف ہے. خدا کی قسم پاکستان اسرائیل کا اگلا ہدف ہے. میں کیوں قسم اٹھا رہا ہوں؟ نیتن یاہو نے خود یہ کہہ دیا، اپنے منہ سے بکواس کی ہے اس نے. یہ کسی شک میں مت ہے، یہ کیمرے پہ بتا دوں. یہ افغانستان کو ایکٹیویٹ کرنا، انڈیا کے پیکٹ بنانا، اسرائیل چوتھے محلے میں جا کے وقف کاریاں کیوں کھول رہا تھا؟ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ جی ہم نیوکلیئر پاور لے کے آئے ہیں، اللہ کے حکم سے لے کے آئے. اعدوا لہم ما استطعتم من قوۃ کا حکم ہم نے مانا ہوا ہے، ان کو پتا ہے، انہوں نے پہلے مانا ہوا ہے. ان کی گولڈا میئر کہتی ہے ہم نے تمہارے نبی سے ڈیفنس اسٹریٹجی سیکھی ہے، تم نہیں ہتھیار بنا رہے ہو، ہم بنا رہے ہیں. 8 تلواریں چھوڑ کے گیا تمہارا نبی، اور بیٹھ کے تم یہاں پہ تیل کے کنووں کے اوپر عیاشیاں کرنے کے لیے. یہ ان لوگوں نے منہ سے بولا ہے کہ ایران کے منہ سے، جیسے اسے ایران بولتا ہے اگلا لفظ بولتا ہے پاکستان. ٹھیک ہے، ایک تو یہ تو پہلی بات آپ کو پہلے پتا ہونا چاہیے کہ ایران، چونکہ ہمیں پتا ہے کہ پاکستان ان کا اگلا ہدف ہے، چھپاتے نہیں ہیں، اس لیے ایران کے ساتھ ٹیکٹیکل الائنس ہماری دینی مجبوری ہے. وہ شیعہ نہ ہوتے، وہ ایتھیسٹ ہوتے، ہماری دینی مجبوری تھی. بھائی ہمارا بیچ کا راستہ اس وقت ہمیں یہاں پہ بیس لاک کرنی ہے کہ یہاں سے نہ کوئی انٹری ہو سکے. دوسری بات رجیم چینج. جی سر، پہلے تو ایک چیز ہم مس کر رہے ہیں، وہ پہلے غور سے سمجھ لیں. جی ایک ہوتی ہے آرمی کی بیس. آرمی کی بیس کا 30 اور 40% ایکٹیویشن رکھتے ہیں، کیونکہ بجٹ بہت مہنگا پڑتا ہے ایک بیس کو چلانے میں. صرف فوجیوں کی تنخواہیں نہیں ہوتی. اٹس اے ویری پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ. 119 آرمی کی بیسز ہیں امریکہ میں، امریکہ کی دنیا میں 119. جی اور سب سے زیادہ کدھر ہے؟ عرب میں. کوئی چھوٹی موٹی وجہ نہیں. عرب میں کون سی لڑائی ہونی تھی امریکہ کے خلاف؟ ایک بیس کو چلاتے وقت جو سب سے زیادہ بڑی ضرورت ہوتی ہے بیس کو چلانے کی، اسے کہتے ہیں ری انفورسمنٹ، کمک. کمک بیس کے بغیر اگر ڈپلوائے کرنی ہو تو وہ حال ہوتا ہے جو افغانستان کے اندر امریکہ کا ہوا. امریکہ میں کیوں مسئلہ، افغانستان میں امریکہ کو مسئلہ تھا، امریکہ کی ایکٹیو بیس کوئی اسٹیبلش تھی نہیں.
شمالی اتحاد واز ناٹ اسٹیبلشڈ ایلائی آف امریکہ ایٹ دیٹ ٹائم, کیونکہ پاکستان کے ساتھ اور روس کے ساتھ مسائل کے جو بھی تھے, جب تک ان کے پاس اسٹیبلشڈ بیس نہیں بن سکی تب تک اے بھی ان کے پاس نہیں آئی تھی. اتنا بڑا واقعہ ہوتا ہے بیس بنانا. پوائنٹ آ گیا. نہیں, پوائنٹ یہ ہے جی کہ ایران نے وہ $5 بلین پہلے گھنٹے میں ضائع کروائے ہیں. کس کے؟ امریکہ کے. وار از جسٹ منی. جنگ صرف پیسہ ہوتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا جنگ. 5 گھنٹے کا مطلب 5 بلین پر آور کا مطلب آپ کو میں بتاتا ہوں ٹیکٹیکلی. اگر وہ 9 بیسز اڑاتا ہے 9 کے 9 ملکوں میں, تو یہ 9 5 $45 بلین نہیں بنتے. یہ ری انفورسمنٹ کے اوپر ریڈ مارک لگ جاتا ہے کہ یہاں سے اب امریکہ کا فوجی واپس ڈپلوائے نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اب آپ سائٹ میں آ چکے ہیں. ایران نے خالی مجھے سب کو یہ بتایا کہ تو اب میرے نشانے پہ ہے. اس نے محمد بن سلمان کو نہیں کہا کہ تو میرے نشانے میں, محمد بن زیاد کو نہیں کہا, اس نے ڈونلڈ ٹرمپ کو بتایا کہ بیٹا جو تو نے ابھی $1 ملین بچانے کے لیے جو بیس بنائی تھی نا, اب تو ملین کی جگہ بلین لگائے گا, بیکاز اب تیری بیس میرے این رینج کے اندر آ گئی ہے. ہم جب مسل ٹیسٹنگ کرتے ہیں, کیوں مسل ٹیسٹنگ کرتے ہیں؟ تاکہ ہم ان بیسز کو بائسیکٹ کر سکیں جو دشمن نے الگ الگ جگہوں پہ لگائی ہوئی ہوتی ہیں. ہمارا میزائل اگر اس بیس کو کراس کرنے کی اہلیت رکھتا ہے, اس کو کرٹیکل ڈسٹینس بولتے ہیں. ہو گیا جی. اب کیوں کرٹیکل ڈسٹینس بولتے ہیں؟ کیونکہ ہم ان کے پیسوں سے مبرہ ہو چکے ہوتے ہیں کہ تو بلین لگا یا ٹریلین لگا, میرا میزائل تیری بیس سے مبرہ ہو چکا ہے. ریجیم چینج ہو پائے گا ایران کی؟ ہاں. تو جو مسلمانوں کے حالات ہیں, تو مجھ سے ایک جنگ کی ضرورت تھی ان کو, وہ تو ویسے رجیم چینج کر دیتے. یہ تو ایران, دیکھیں میں شروع دن سے مانتا آیا ہوں کہ ایران وطنیت کے مارے ہوئے فارسی ہیں. میں پہلے دن سے کہتا آیا ہوں, وہ اللہ کے لیے نہیں لڑتے ہوتے, وہ ایران کے لیے لڑتے ہوتے ہیں. میں تو وطنیت کے خلاف, میں تو محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں. ہم تو وطنیت کے خلاف والے دین کے اوپر ہے نا, ہم امت کے دین کے اوپر ہیں. ہم یہ نہیں ہے کہ ہم پاکستانی ہیں تو افغانی دشمن ہوگا, افغانی ہے تو پاکستانی دشمن. ہم مسلمان ہیں. یہ شروع دن سے, جب پچھلی 2 پہ حملہ ہوا تھا تو ان کے سپریم لیڈر نے کیا کیا تھا, پرشینز آر ناٹ ڈیزائن ٹو لیٹ گو پرشیا لائک دس. میں پرسنلی جانتا ہوں اس بات کو کہ وہ ایران کے لیے لڑیں, وہ اللہ کے لیے لڑیں. مجھے پتا ہے اس بات کا, مگر یہ موقع نہیں ہے اس وقت آگ میں تیل ڈالنے کا کہ تم تو اسلام کے خلاف. یہ تو کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں نا, ایک غلطی کرتے ہیں ٹھیک ہے, اور اسرائیل سے تو بہتر ہے, نیتن یاہو سے تو بہتر ہے نا. اگر مجھے چوز کرنا ہو نا, اسرائیل نیتن یاہو کے کسی کتے سے بھی لڑائی ہو رہی ہوگی تو ہم کتے کا ہی ساتھ دیں گے نا. یہ تو اللہ کے ماننے والے, اللہ کے رسول کے ماننے والے مسلمان ہیں. بے شک وطنیت کا شکار ہیں, تو کیا پاکستانی نہیں وطنیت کا شکار؟ ہم نہیں پاکستان کے لیے جان دینے کو اللہ کا دین سمجھتے. حالانکہ اگر پاکستان غلطی کرے تو اسلام کا عالم یا اسلام کا مسلمان پاکستان کی بھی گورنمنٹ کو چیک کرے گا نا کہ بھائی اللہ رجیم چینج ہو پائے گا. اللہ نہ کرے کہ رجیم چینج ہو پائے, بٹ یس میری رائے یہی ہے, میرے لگ ایسے رہا ہے کہ کیونکہ دیکھیں دانت دکھانے کے کچھ ہوتے ہیں ہاتھی کے اور کھانے کے کچھ ہوتے ہیں. یہ جو وار ہو رہی ہے نا, دس از ویزیبل اسٹریٹجی. چلو بہرحال, اچھا اب واپس اپنے موضوعات پر آنے سے پہلے, پاکستان اور افغانستان میں بھی جنگی جھڑپیں ہو رہی ہیں, اور میں ساحل صاحب سے یہ مجھ سے اختلاف بھی کر رہے تھے, لیکن میں بڑا حیران ہوتا ہوں اکثر کہ افغانستان پر پہلا حملہ کس نے کیا؟ روس نے. وہ روس کے ساتھ ہے, سیز فائر ہو چکا ہے. دوسرا حملہ امریکہ نے, امریکہ کے ساتھ پینگے بڑھا رہا ہے. نیٹو کے جو ہے, ترکی نیٹو میں شامل تھا اور وہاں بمباری ہوتی تھی افغانستان پہ, ترکی کے ساتھ بھی ان کے اچھے تعلقات ہیں. قطر میں امریکی ایئر بیس ہیں, وہاں سے بھی جہاز اڑتے تھے, وہاں بھی ان کا دفتر ہے. کرزئی اور اشرف غنی ان کے مخالف تھے, وہ بھی ان کے ساتھ ہیں. شمالی اتحاد کا سپورٹر بھارت تھا, آج اکٹھے ہیں. ہم ان کے سب سے بڑے موسن تھے, ہم نے ان کو مشکل وقت میں پناہ دی. پتہ نہیں کیا غلطی ہم سے ہو گئی کہ آج وہ ہمارے خلاف ہو گئے, یعنی اپنے سب سے بڑے موسن کے خلاف. تو یہ جو معاملہ چل رہا ہے, اس میں کیا اینڈ رزلٹ کیا نکلے گا؟ بٹی صاحب, یہ جو آپ نے بات کی ہے, یہ ہر پاکستانی کی, ہر عالم دین کی, ہر مسلمان کی جائز جینون شکایت ہے کہ ایک قوم کے ساتھ اسلام کے نام پہ ہم کھڑے ہوئے. جب روس نے حملہ کیا اس کا پورا ساتھ دیا, امریکہ نے حملہ کیا تو آج امریکہ کے آپ اٹھا لیں جتنے بھی ریسرچر ہیں اس بات پہ متفق ہیں, اگر پاکستان افغانستان کا ساتھ نہ دیتا تو امریکہ کو افغانستان میں کبھی شکست نہ ہوتی. ان کو ہم نے یہاں پہ پناہ دی, لاکھوں مہاجرین آئے, کھانا دیا, بھائیوں کی طرح رہے. ان کے ساتھ جو اب لڑائی ہوئی ہے نا, اس کی ایک بنیادی وجہ وہ یہ ہے کہ افغان طالبان پاکستان کے مدارس میں بھی پڑھتے رہے, پاکستان کے علماء ان کے استاد بھی رہے, بڑے اچھے تعلقات بھی رہے. ان میں ایک گروہ پیدا ہوا خارجی فکر کے ساتھ. انہوں نے کہا یہ مرتد فوج ہے.
اصل میں جو کم علم ہوتا ہے نا ارشاد بھٹی صاحب, وہ انسان کو کئی مرتبہ گمراہ کر دیتا ہے. جو کم تھوڑا علم, اول سطحی علم آپ سمجھ لیں. انہوں نے کہا اگر یہ کفر کی حکومت ہے, طاغوت کی حکومت ہے پاکستانی, تو یہ آرمی ناپاک آرمی ہے, مرتد آرمی ہے. انہوں نے اسلحہ اٹھا لیا. انہوں نے پاکستان کے ساتھ جنگ اس بنیاد پہ کی کہ انہوں نے 9/11 کے بعد افغانستان کی اعلانیہ جو ہے وہ حمایت نہیں تھی کی, حالانکہ پاکستان آپ کو پتہ ہے وہ دفاع میں ساتھ ہی رہے. انہوں نے پاکستانی آرمی کے خلاف جب گنیں اٹھائی, ان کے رشتہ دار افغانستان میں بھی پائے جاتے ہیں, یا آپ کو پتہ پورے بجوڑ کے علاقے میں یہ پوری ایک آبادی ہے جس کو TTP ہم کہتے ہیں, تحریک طالبان پاکستان. اب مسئلہ یہ ہے کہ افغانستان کے اندر جب حکومت آئی تو پاکستان کی گورنمنٹ نے علماء کو بھی بلایا کئی مرتبہ اس مسئلے کے حل کے لیے, قضیے کے لیے بڑے علماء بیٹھے, ان سے نیگوشیشن ہوتی رہی کہ یہ یار ہمارے یہاں کے خارجی ہیں, ہمارے ریاست کے خلاف گن اٹھاتے ہیں, ہم ان کے خلاف کوئی کارروائی کرتے ہیں, یہ بھاگ کے افغانستان چلے جاتے ہیں. افغانستان کے وہ جو علماء تھے یا جرنیل کہہ لیں, یا وہ یہ کہتے تھے ہمارے ان کے ساتھ ہماری ایک مطلب کہ نسلی رشتہ داری بھی ہے, اور یہ ہمارے سپورٹر بھی رہے ہیں, ان کو ہم ایمیکیبلی کسی طرح حل کریں. بہرحال یہ معاملہ اسکلیٹ ہوتا یہاں تک آ گیا کہ پاکستان نے یہ مقدمہ قائم کیا, یا آپ کو ان کا ساتھ دینا پڑے گا یا آپ کو پاکستان کی ریاست چوز کرنی پڑے گی. تو انہوں نے پاکستان کی ریاست کو کھلے دل سے چوز نہیں کیا. اصل لڑائی کی وجہ یہی ہے. آج بھی ہم افغانستان کے علماء سے یہی مطالبہ کرتے ہیں, آپ ہمارے بھائی ہیں, آپ ہمارے بھائی ہیں, اور آپ کے ساتھ ہم ایک عرصہ ایک محبت اور پیار کے رشتے میں رہے ہیں, اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ اکثر ان میں سے دیوبند اور حنفی ہیں, یعنی ان کی تو پاکستان میں جڑیں بہت گہری ہیں. پاکستان میں بھی اس خطے کی آبادی دیوبندی ہے اور حنفی ہے. تو ہمارا تو آپ کا وہاں پہ نظریاتی اور عقیدے کا اختلاف بھی نہیں ہے وہاں کے لوگوں کے ساتھ. تو اللہ کے لیے یہ لڑائی بند ہونی چاہیے. ہم تو آج بھی ان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ پاکستان کے جو جائز مطالبات ہے, سیکورٹی, ہر پاکستان کا یہی مطالبہ نا وہاں سے دہشت گرد نہ آئے. ایک مطالبہ, ہاں صرف آپ کی ایک, یہی میں آپ کے سامنے رکھ, ایک مطالبہ کہ آپ کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال نہ. اور اگر مثال کے طور پہ, میں ساحل بھائی, آپ مجھے پتہ ہے اس پہ آپ کے پوائنٹ آف ویو کا تھوڑا بہت, لیکن اگر فار ایگزامپل ادھر TTP نما کوئی جماعت ہوتی, وہ افغانستان پر حملہ آور ہوتی ہر چوتھے دن, ہاں جی یہ بات ہے, تو کیا ہم سے یہ مطالبہ نہ کرتے کہ یار آپ تو ہمارے مسلم بھائی ہیں, برادر ملک ہیں, پڑوسی ہیں, ان کو روکیں یار. اور اگر ہم روکنے کے بجائے ان کی لاجسٹک مدد کرتے, ان کو اسلحہ دیتے, ان کے وظیفے لگائے ہوتے, اور 129 استنبول میں صرف مذاکراتی محفلیں ہوئیں, 129, اس میں وہ ڈینائی کرتے رہے کہ ہم ان کو سپورٹ نہیں کرتے, ہاں, اور نہیں ماننے. تو آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ سر میرے نا بہت تفصیلی اور ڈیٹیلڈ انفارمڈ میرے پاس ڈیٹا ہے اباؤٹ افغانستان پاکستان. جی, اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اٹس اے کمپلیکس پرابلم. صرف اس لیے کیونکہ آپ نے جو کروڑ روپے کا سوال ابھی کیا نا, وہ اصل میں وہ مسئلہ ہے جس کا جواب سچ بتاؤں اللہ کی قسم ہمیں نہیں پتا. کہ ہم نے بنایا تھا یہ سارا کچھ, پورا کا پورا تیاری کی تھی, مدرسوں نے ان کا عقیدہ بنایا, ان کو نہ صرف لیس کیا بلکہ ٹرین کیا ہم نے. روس کے خلاف بھی, امریکہ کے خلاف بھی ہم نے کیا. ہمارے سگے بھائی ہیں, وہ کزنز نہیں ہیں, ہمارے گھر کے بچے ہیں. صحیح بات. آپ نے یہ کروڑ روپے کا سوال کیا, پھر ایسا کیا ہوا؟ اللہ کی قسم مجھے نہیں پتا ایسا کیا ہوا. ہم سب کا یہ سوال ہے, ایسا کیا ہوا ہے؟ ہماری طرف سے غلطی ہوئی ہے, کیا ہوا ہے؟ TTP کو تو میں ریکگنائز ہی نہیں کرتا نا پہلے دن سے. میں جڑ بنیادی اختلاف TTP ہے, مجھے پتا ہے وہ مسئلہ ناسور TTP ہی ہے. میں اس کو ریکگنائز کا مطلب یہ ہے کہ میں اتنی وقت نہیں دینا چاہتا TTP کو کہ ان کو کہو یار یہ کوئی منظم اسلام کی کوئی کوئی ایک اور کوئی ہمارے پاس جماعت آ گئی. میری جب ان کے ساتھ بات چیت تھی, وہ بھی اس وقت TTP کو ناسوری کہتے تھے کہ ہماری پورے موومنٹ کو خراب کرنے اور بیڈ نیم دینے والے ایک یہ لوگ ہیں. مگر کیا کریں, کمپلیکس نہیں ہوتا. ہمیں نہیں پتا ان میں سے TTP کو نا, ہمارے قبیلے کا ایک بچہ ادھر ہے تو ایک بچہ ادھر ہے, بیوی اس کی شادی ادھر بہن کی ہوئی بھی ہے, اس کا بھائی ادھر رہتا ہے. اس طریقے سے یہ مسائل ہے. اس طرح کے کمپلیکس ایشوز کو آپ ایسے نہیں کہتے اور TTP نکال دو, ایسے نہیں ہو سکتا. میں آپ کے 2 بیٹوں میں سے بٹا سٹا ہوا ایک اور فیملی کو ایک بہن نکال دوں, پوری دونوں فیملیز ڈسٹرب ہوتی ہیں. ایک تو ہوتا کہ نہیں ہوتا, پتا ہے ایک تو ہو سکتا ہے نا کہ ہم ان کے خلاف استعمال نہ ہو, وہ ہمارے خلاف. اور سر ایسا کاش کہ آپ سوچیں ذرا, پاکستان آرمی کو ڈیورن لائن کے اوپر فینسنگ کیوں کرنی پڑی؟ پاکستان آرمی کے حافظ منیر صاحب کو, عاصم منیر صاحب کو آرمی کے اندر بھی ایک ری ایلوکیشن آف کنٹرول کرنا پڑا ہے, کیونکہ پاکستان آرمی حالانکہ طالبان نہیں ہے, پشتون نہیں ہے, خالی پنجابی بھی ہیں, سندھی بھی ہیں, بلوچی بھی ہیں, مگر جب نیچے گراؤنڈ فورس تک بات جاتی ہے نا تو بڑے لیکیجز آتے ہیں ادھر.
بہت لیکیجز ہیں. انہوں نے آ کے ری انفورسمنٹ مطلب ری اسٹیبلشمنٹ آف کنٹرول کیا, بیکاز صدرن کمانڈ کے آپ کو بھی پتہ ہے کیا مسائل تھے. یہ اس ڈھکے چھپے نہیں ہے, یہ لیڈرشپ کے نیچرل نارمل مسائل ہوتے ہیں. یار ایک ایک چیز دیکھنی پڑتی ہے پھر جا کے کہاں لیکیجز ہیں. آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان آرمی جیسی منظم دنیا کی ٹاپ انتظامی اسٹیبلشمنٹ ہے پاکستان, اس لیول کے اوپر آتی ہے, اتنا کنٹرول ہے, اس کے باوجود ہمارے لیکیجز ہوتے ہیں گراؤنڈ کے اوپر, ان پیسیجز کے اندر سے, سپاہی لیول کے اوپر, چوکی لیول کے اوپر, پھر کمانڈر لیول کے اوپر. اور آپ سمجھ رہے ہیں وہ خاندان, اور وہ بھی قبیلہ پرست خاندان, جو کہ اپنے امیر المومنین کو بھی مار دے گا قبیلے کے پیچھے, کیونکہ ولایت کا کانسیپٹ ہے ادھر, وہاں پہ رشتہ داری ہے, ادھر غیرت لگی ہوئی ہے, اسلام سائڈ پہ, سب کچھ قبیلہ. آپ ایسے موقع کے اوپر یہ نہیں ایکسپیکٹ کر سکتے کہ سر آپ بھی کوئی بٹن دبا دینا ٹی ٹی پی ختم ہو جائے. ایسے نہیں ہوگا. یہ کمپلیکس پرابلم ہے. مگر اصولی طور کے اوپر سب چیزیں ایک طرف, انڈیا سے الائنس, اسرائیل اور انڈیا کا پیکٹ, باقی سارا کچھ ایک طرف. سر آپ ٹی ٹی پی ہوتے, میں کہتا ہوں امام کعبہ ہوتے, بھیا آپ نے یہ کیا 2 نمبری کر دی. نیتن یاہو آپ کے نکارے بجائے, مودی سے جا کے آپ ملیں, اور اس کے بعد آپ ایکسپیکٹ کریں کہ مسلمانوں کی سمپتھی بھی آپ کے پاس. ایسے نہیں ہوگا. یہ تو ٹی ٹی پی چھوٹی سی پرابلم لا گئی ہے, یہ بہت بڑی پرابلم ہے. دس از اے پرابلم وی نیڈ ٹو سالو. ایز جو انہوں نے بات کی ہے کہ بھیا ہے وہ سگے بھائی, یہ کوئی بھی نہیں چاہ سکتا کہ کلمہ پڑھنے والا کلمہ پڑھنے والے کے ساتھ نبر آزما ہو جائے. اٹ از اے سیڈسٹ, سب سے غمگین دن یہ ہے کہ مسلمان آپس میں لڑیں, وہ بھی افغانستان پاکستان کے, جو کہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے امریکہ کے خلاف لڑتے رہیں, جانے دیتے رہیں. بہرحال لمبا موضوع ہے پاکستان اور افغانستان, لیکن ایک بات بتاتا چلوں کہ وہ طالبان حکومت جن کے آنے پر میں نے بھی خوشی کے بھنگڑے ڈالے تھے, ڈھول بجائے تھے کہ ساڈی حکومت آ گئی, کرزئی گیا, اشرف غنی گیا, شمالی اتحاد گیا, ہن ساڈی حکومت ہے. اس طالبان حکومت کے 4.25 سالوں میں 10,000 دہشت گرد حملے ہوئے ہم پر افغانستان کی سرزمین سے, اور 4,500 شہادتیں ہوئی. اس پر دکھ ہوتا ہے. اور جو ٹرمپ صاحب کر رہے ہیں اس وقت اسرائیل کے ساتھ مل کر, مسلم امہ کے ساتھ, اس پر شہباز شریف صاحب سے درخواست ہے کہ پہلے تو مجھے دکھ ہے کہ ان کا اس جنگ کی وجہ سے ایک آدھ غیر ملکی دورہ کینسل ہو گیا ہوگا, بعد میں کر لیجئے گا. دوسرا, آپ سے درخواست ہے شہباز شریف صاحب کہ قوم سے خطاب کریں, پہلے گھنٹہ پورا شرم الشیخ کی طرح ٹرمپ صاحب کے فضائل و برکات ہمیں بتائیں, اور ایک بار پھر انہیں امن کے نوبل انعام کے لیے نامزد کریں. تو سر, ٹرمپ صاحب کی بات ہو رہی ہے, شام الہی ظہیر صاحب, آپ امریکہ گئے, صدر ٹرمپ کے ساتھ ناشتہ کیا, یہ ناشتے کی دعوت کیسے مل گئی آپ کو؟ بنیادی طور پر ارشاد بھائی اس کا ایک پس منظر ہے کہ میں نے یہ جو ٹرمپ کی دعوت ہے ناشتے والی, اس کا انویٹیشن کیوں شیئر کیا. لیکن قدرتاً بات ہے, اتفاقی طور پہ ہم اس کو کچھ ڈسکس کر چکے. جب بشار کی حکومت تھی شام میں, تو آپ کو پتہ ہے جب یہ احمد شرح ابو محمد جولانی آیا, تو سنیوں نے پھر وہی شیعہ سنی تقسیم, اور اہل حدیث خاص طور پہ اسکول آف تھاٹ نے اس کی حکومت کو ویلکم کیا, اور کہ اس نے ایک بہت بڑے فرعون کے خلاف اپنے ملک میں جدوجہد. اس کا یہ رزلٹ یہ نکلا کہ رافضی لابی نے, جو ظاہر ہے ایک شیعہ سنی کنفلکٹ ہے, انہوں نے میرے خلاف پروپیگنڈا شروع کیا. ان کو کہیں سے خبر مل گئی کہ مجھے کوئی امریکہ سے انویٹیشن آیا. میں نے جب یہ خبر, انہوں نے اپنے پیجز پہ, آج بھی ان کے پیجز پہ تقریریں موجود ہیں, انہوں نے میرے خلاف بڑی ابھی بھڑکیلی تقریریں کی کہ یہ جی بشار کو جو بدلا گیا تو احمد شرح آیا تھا, احمد شرح ٹرمپ کا بندہ ہے, اور ٹرمپ نے اب جو غزہ پیس کانفرنس اور اس طرح کا جو معاملہ اس کے اندر ان کو بلایا. میں نے اس کے جواب میں ایک انویٹیشن ٹویٹر پہ شیئر کیا کہ بھائی یہ ایک مذہبی کانفرنس ہے, اس کا فلسطین کے ساتھ کسی بھی قسم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, اور یہ 74 سال سے ہو رہی ہے, اور ہر سال پوری دنیا سے مسلم اسکالر جائے جاتے ہیں. جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں کہ بلایا کیسے جاتا ہے, اس کے اندر بھی میرا کوئی قصور نہیں. انہوں نے مجھے جو لیٹر لکھا, انہوں نے لکھا کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر اہل حدیث مکتبہ فکر کا سب سے پاپولر عالم دین انڈو پاک, وہ اس کے ٹائٹل میں وہ جو میں نے شیئر کیا آپ پڑھ لیں. اب انہوں نے سلیکٹ کیا کہ اہل حدیثوں میں سے مجھے بلانا ہے. سلفی اسکول آف تھاٹ کا کوئی بندہ 70 سال, 70 نہیں شاید 40 سال بعد جا رہا ہو. تو دوسرے جو باقی 3 افراد پاکستان سے گئے, ان میں ایک مولانا عبد الخبیر آزاد صاحب تھے, ایک بلاول بھٹو زرداری تھا, ایک طاہر خلیل سندھو تھا. یہ کانفرنس ہوتی ہے راؤنڈ ٹیبل, آپ سمجھتے ہیں.
تو اس کے اندر وہ میکسیمم کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو تقریباً 12-14 گھنٹے کا سیشن ہے، تھنک ٹینکس بیٹھتے ہیں ان کے، اور انٹریکشن جو گفتگو ہوتی ہے ریکارڈ ہوتی ہے. یہ ناشتہ ہے نا، یہ ناشتہ بھی ہوتا ہے، ٹرمپ صاحب کا ناشتہ ہے، ایک ناشتہ بھی ہوتا ہے. یہ اصل میں پوری 2 دن کی ایک لیکن سیریز. اس کو ٹرمپ صاحب کے ناشتے سے اس پوری کانفرنس کو یا اس جو سالانہ ہوتی ہے اس کو مقبولیت ملتی ہے. اس کو کہتے ہیں پریزیڈینشل نیشنل بریک فاسٹ. ہاں جی، ناشتہ. ہاں. اچھا میں بات سننے تھوڑی سی میں وضاحت کرتا ہوں، پھر آپ جو مرضی سوال کریں. اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ وہ عیسائی بھی بلاتے ہیں، سکھ بھی بلاتے ہیں، ہندو بھی بلاتے ہیں، پوری دنیا کے مذہبی اسکالرس کو بلایا جاتا ہے. وہ ان کا مقصد جو آپ پوچھتے ہیں ہوتا کیا یا کیا، میں یہ سمجھتا ہوں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ لوگوں کے ذہن کیا، پوری دنیا سے بلا کے ان کے کیا جذبات ہیں اور یہ ہمارے بارے میں کیا نقطہ نظر رکھتے ہیں اور ان کا مختلف ایشوز کے اوپر کیا اوپینین. مثلا ان کے تھنک ٹینک نے جو پہلا میرے سے سوال کیا وہ عورت کی تعلیم کے حوالے سے تھا. پہلا سوال کہ آپ جو ہے اہل حدیث سلفی اسکول آف جو تھاٹ ہے وہ تو عورتوں کی تعلیم کے خلاف ہے. میں کہا آپ کو بہت بڑی غلط فہمی ہے، ہماری تو پہلی ٹیچر امی عائشہ ہیں، ہم عورتوں کی تعلیم کے خلاف نہیں، ہم کو ایجوکیشن کے خلاف ہے. وہ نا بڑا چونک گیا، اس نے 2-3 بندوں کو اور بلایا کہ نوٹس لیں. وہ ہم بیٹھے، ڈسکشن ہوئی. میں نے کہا کو ایجوکیشن میں اور عورت کی ایجوکیشن میں زمین آسمان کا فرق ہے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں اگر بچی کو تعلیم نہ دی جائے گی تو گائناکالوجسٹ نہیں بنے گی، ہماری بیٹیوں کا پردہ محفوظ نہیں. اگر نرس نہیں بنے گی ہماری بچیوں کا پردہ محفوظ نہیں. اگر ٹیچر نہیں بنے گی. پھر انہوں نے دوسرا سوال مختلف یعنی ایشو بیس ہوتا ہے. اسی طرح کے سوال بلاول صاحب سے اور اسی طرح کے سوال طاہر خلیل سندھو صاحب سے ہو رہے ہیں. میں ایک ضمنی طور پہ بات کروں، یہاں تک کہ یہ سوال بھی ہوا کہ آپ کے پاکستان کے اندر عیسائیوں پہ ظلم ہوتا ہے. میرے سے ایک سینیٹر نے یہ بھی سوال کیا. میں نے اس کو کہا یہ بھی آپ کو جھوٹ بتایا جا رہا ہے، اور میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا. کچھ لوگ چاہتے تھے کہ یہ میں ان کی ہاں میں ہاں ملاؤں. میں نے کہا آپ کون لوگ چاہتے؟ کچھ لوگ چاہتے تھے. کون؟ کچھ لوگ ادھر بیٹھے ہوئے چاہتے تھے کہ ادھر تو 2 ہی بیٹھے ہوئے تھے. نہیں آپ بات ہی سمجھے. سندھو صاحب نہیں میں یہ کہتا ہوں کہ کچھ اور بھی لوگ ہوتے ہیں. یہ بھی بتاؤ کہ جو چاہتے ہیں کہ کون چاہتے تھے یار جواب آپ اشارہ ہی کافی ہے. مجھے تو پتہ نہیں چل رہا، بلیو میں نہیں پتہ چل رہا کون چاہتے کہ علامہ صاحب ہاتھ ہولا رکھے اور ان کے ساتھ اس طرح کی گفتگو نہ کریں. کچھ لوگ یہ چاہتے تھے. کون کہے؟ بس کچھ لوگ چاہتے تھے. کون؟ مجھے نہیں پتا ہے. آپ اتنے ماشاءاللہ دبنگ ہیں، اتنے سارے ہیں، تو کون چاہتے تھے؟ ان کا یہ نقطہ نظر تھا کہ بہت زیادہ اگر ان کے سامنے ریٹیلیٹ یا ایجیٹیشن کریں گے تو ہو سکتا ہے کوئی اس کے نیگیٹو اثرات. مجھے پتا ہے انہوں نے جب ہاتھ ہولے کا مطلب یہی ہے کہ پتلی گلی سے نکلے. لیکن جو میرا موقف ہے وہ میرے خیال میں زیادہ اہم ہے بجائے یہ کہنے کے. یہ تو ہر ایک کو سمجھایا جاتا ہے جب بریفنگ دی جاتی ہے کہ آپ نے یہ باتیں کرنی ہے. اچھا تو میں صرف ایک بات اس کا جواب دوں. میں نے ان کو یہ کہا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان میں عیسائیوں کے اوپر ظلم؟ میں کہتا ہے ہماری تبلیغ. میں کہا یار عیسائیوں کے مشنری اسکول لاہور کے اندر سینٹ اینتھنی، کیتھیڈرل، کوئین میری موجود ہے. آپ کہتے ہیں آپ کو اجازت نہیں. میری تو اپنی بہن وہاں پہ پڑھی ہوئی ہے. ہمارا تو بقائے باہمی وہاں پہ ہوتا ہے. اس طرح کی وہ کانفرنس ہوتی ہے اور اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. دوسری جو اہم بات ہے، میں ایک بات ضرور کرنا چاہتا ہوں، وضاحت آپ نے پوچھ لی ورنہ میں نے کرنی نہیں تھی. جو تصویر میری یہ رافضی میڈیا نے شیئر کی ہے امریکہ کی، وہ ٹرمپ کے ناشتے والی نہیں ہے. وہ رابطہ عالم اسلامی نے مسلمانوں نے ایک کانفرنس وہ مجھے پتا ہے، لیکن میں وہ ڈاکٹر عبد الکریم عیسیٰ نے پوری دنیا کے مذہبی اسکالرز کو بلایا تھا. مجھے پتا ہے آپ لیکن ہم فوکس کر رہے ہیں ٹرمپ صاحب کے ناشتے پر. ٹھیک ہے. 5 فروری ہے جی 2026، جمعرات کا دن ہے. ہلٹن ہوٹل ہے. ٹیبل نمبر یا کرسی نمبر 165 ہے آپ کی. ٹیبل 165. ہاں 7:15 بجے تک سیٹ پر بیٹھ جائیں. یہ آپ کے کارڈ پر لکھا ہوا ہے. اور آپ نے سوشل میڈیا پر لکھا، پھر آپ کا ایک شاندار استقبال بھی ہوا، اچھا استقبال ہوا ایئرپورٹ پر واپسی پر. آپ نے یہ بھی لکھا کہ بلاول بھٹو اچھے بچوں کی طرح لائن میں لگے ہوئے تھے جی، اور میری سرسری سے ملاقات بھی ہوئی بلاول کے ساتھ. لیکن میں یہ سوال یہ ہے کہ ٹرمپ صاحب، ابھی بھی ٹرمپ صاحب کے ہم فضائل برکات ہی بیان کر رہے تھے کہ جس طرح وہ ظلم کر رہے ہیں ایران پر اور جس طرح انہوں نے ایک لمبا ہے، اس کی بربریت کا کون حامی ہے؟ تو اس کی اس طرح ظلم و بربریت والے کے ناشتے پہ آپ کو جانا چاہیے تھا. اچھا مجھے آپ اس بات کا جواب دیں کہ پوری دنیا میں جو اسلامی ممالک ہے 56، ان میں سے کسی نے پابندی لگائی ہے سفارتی طور پہ ادھر جانے پہ؟ اس وقت میرے سامنے پوری دنیا کے 56 اسلامی ممالک بیٹھے ہیں کہ علامہ احسان اللہ زہیر. آپ اپنے ضمیر سے پوچھیں، آپ کو جانا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں اپنے ضمیر، میں اپنے ضمیر سے آپ کو بات بتا رہا ہوں. جی جی میں نے پورے میں دیکھیں میں پابند ہوں پاکستان کے سفارتخانے کا. میں بات سن لیں میں اپنی شورا کا پابند ہوں، میں اپنی جماعت کے علماء کا پابند ہوں. جب مجھے انویٹیشن آیا ہے بطور مسلک اہل حدیث کے نمائندے کے طور پہ، میں نے اپنے علماء سے مشاورت کی. حتیٰ کہ میری عادت دیکھ لیں،
میں نے دیوبندی علماء سے بھی مشاورت کی، بات سن لیں، میں نہیں وہ آپ آپ نے پورا ایک پروسیس کیا، بات تو سن لیں، پوری بات سن لیں. انہوں نے کہا وہاں پہ آپ کا جانا ازحد ضروری ہے، آپ نہیں جائیں گے تو کسی اور کو بلا لیں گے. سر کوئی اور تو جائے گا. تو آپ جس طرح نمائندگی کر سکتے ہیں نا، آپ کو جانا چاہیے. اس وجہ سے میں گیا ہوں اور میں اپنے ضمیر کے اندر مطمئن ہوں. جو باتیں میں وہاں کر کے آیا ہوں میں 100% جائز درست کر کے آیا ہوں. آپ اپنے آج ضمیر سے مطمئن ہیں کہ آپ ٹرمپ صاحب کے ناشتے پہ گئے؟ میں 100% مطمئن ہوں. تو پھر آپ کیوں کہہ رہے ہیں وہ ظالم ہے، وہ بربریت والا ہے؟ اچھا اب آپ یہ دیکھا، اب یہ آپ کا فہم ہے کہ کوئی ظالم اور بربریت والا ہو اور وہاں پہ کوئی اسلامی کانفرنس بلائے تو اس کے پاس نہیں جانا. یہ کہتے ہیں وہی ظالم اور بربریت والا پرسوں مذاکرات کی ٹیبل پہ ایران کے ساتھ بیٹھے گا تو نہیں بیٹھنا. سر میں اس وقت میرے سامنے آپ میری بات نہیں سمجھ رہے. آپ اس بات کا لاجیکل، آپ اتدال عدل سے ایک پیمانہ قائم کریں. میں آپ کو ایک سوال شاید سمجھا نہیں پایا، میں دوبارہ کرتا ہوں کہ آپ کو نہیں پتا تھا کہ 40 سے 60 ہزار بچے ذبح کر دیے گئے تھے اس میں غزہ میں؟ یہ کانفرنس کا موضوع غزہ نہیں تھا. پہلی بات یہ رافضی پروپیگنڈا، ماشاءاللہ یہ بات یاد رکھنا. بچوں کا رافضی پروپیگنڈا ہے. میں کہا یہ کانفرنس کا موضوع غزہ ایشو نہیں تھا. غزہ میں کوئی ظلم. اب پہلے بٹی صاحب اس پروپیگنڈے کا جواب دے ٹرمپ صاحب کے ناشتے مجھے ایک بات بتائیں، پہلا پروپیگنڈا ہی میرے خلاف یہ کیا گیا تھا کہ یہ غزہ کے ایشو کے اوپر کانفرنس ہو سارے جو پروپیگنڈا آپ کے خلاف کیا ہے میں ان ساروں کو سائیڈ پہ رکھتا ہوں. میں اس پروپیگنڈا کا حصہ نہیں بننا چاہتا، نہ آپ سے اس پہ. میرا صرف سمپل اور سادہ سا سوال ہے کہ وہ ٹرمپ صاحب جنہوں نے تہس نہس کر دیا، اینٹ سے اینٹ بجا دی. میرے پاس ابھی کوئی 1 مہینے کے یمن پہ حملہ، نائجیریا پر حملہ، اس پہ شام پر حملہ، عراق پر حملہ، اس کے علاوہ وینزویلا پر حملہ، ایران پر دوسرا حملہ، غزہ میں نسل کشی ہو گئی. آپ وہاں ناشتے کر رہے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں، اس نے یہ کانفرنس اپنی تائید کے لیے بلائی تھی کہ یہ میری تائید کرو ان باتوں پہ؟ یہ کانفرنس، اس کانفرنس کا عنوان یہ ہے کہ جو میں نے ظلم کیا اس کی تائید کے لیے آ جاؤ. اس کانفرنس کا عنوان ہے کہ یہ بین المذاہب مکالمہ ہونا ہے، اس میں آ جاؤ. آپ باتوں کو مکس کریں گے تو آپ کو صحیح نتیجہ نہیں نکلے. آپ معصوم ہیں کہ میں معصوم ہوں کہ سب معصوم ہیں؟ مجھے ایک بات بتائیں، ایک کانفرنس کا میں ٹرمپ کو خراج تحسین پیش کرنے گیا. سر میں آپ کو اس طرح بلا سکتا ہوں جب اس طرح آپ مجھے ایک بات بتائیں، میں ٹرمپ کو خراج تحسین پیش کرنے گیا ہوں کہ میں اپنا نقطہ نظر بیان کرنے گیا ہو سکتا ہے میں سمجھا نہیں پایا. سر میں یہ دنیا کا نام ہوتا ہے، یہ ایک رسم ہوتی ہے، ایک رکھ رکھا ہوتا ہے. اس طرح تھوڑی بلاتا ہے ٹرمپ صاحب کہ آؤ میرے نال بہو دسو کہ میں کس طرح. کوئی نہ کوئی عنوان رکھا جاتا ہے، کوئی نہ کوئی آڑ رکھی جاتی ہے، کوئی نہ کوئی وہ پردہ رکھا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب ہمارے آپ کا، میں ابھی ایک کلپ دیکھ رہا تھا، آپ کہہ رہے تھے کرونا تھا، آپ اللہ تعالیٰ سے رو کر دعا مانگ رہے تھے، اللہ ہم امریکہ کے نوکر اور غلام ہیں، یا اللہ آج ٹرمپ بیان دے لاک ڈاؤن ختم، یہ بدبخت لاک ڈاؤن ختم کر دیں گے، یا اللہ ہمارے اعمال بہت کمزور ہیں معاف کرنا. یہ آپ رو کے دعا مانگ رہے تھے. اور اگر امریکہ حکم دے گا کہ لاک ڈاؤن بند کر دو تو بند کر دیں گے. تو آپ بھی اسی حکم پہ چلے گئے تھے. مجھے ایک بات بتائیں، یہ آپ کا مطالبہ ایک بندے سے کرنا نہیں بنتا، حکومت سے کرنا بنتا ہے کہ آپ کیوں گے. آپ یہ بات آرمی چیف کو کہیں کہ جس نے 60,000 قتل کیے ہیں اس کے انویٹیشن پہ نہ جاؤ. سر میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، آپ یہاں تو جس دن شہباز شریف صاحب میری بات سن لیں نا، میری بات سنیں. میں جس دن میرے سامنے کوئی فوجی نمائندہ ہوا میں ان سے پوچھوں گا. جس دن میرے سامنے شہباز شریف صاحب، تو وہ آپ کو یہی جواب دیں گے کہ پوری دنیا کے سفارت خانے وہاں پہ کھلے ہوئے ہیں. امریکہ کے اندر ہر ملک کا سفارت خانہ کھلا ہے، ان کے ساتھ سفارتی تعلقات آپ نے منقطع کر دیے. جس دن پاکستان ان سے سفارتی تعلقات منقطع کرے گا سب سے پہلا میں ہوں گا جو وہاں سے جان پہ انکار کر دوں گا. کہ جو کچھ غزہ میں ہوا ہے، جو کچھ باقی، میں غزہ کے خلاف کانفرنس میں گیا ہوں. آپ کو یہ کسے کہاں پہ غلط فہمی ہو گئی ہے کہ غزہ یہ صرف رافضیوں کہہ رہے ہیں؟ سر ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ جو رافضی اور ناسبی اس سے نکلے، کیسے نکلے؟ میرے خلاف تو سارا پروپیگنڈا انہوں نے شروع کیا ہوگا. ظاہر ہے آپ بھی کرتے ہیں، وہ بھی کرتے ہیں. میں نے تو آج تک ان کے خلاف کوئی پروپیگنڈا نہیں. میں اسی آگے آؤں گا. لیکن ایشو میرا بیسیکلی یہ ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ آپ ایک ہمارے عالم دین ہیں، آپ ایک یعنی پوری دنیا کے کوئی حکمران کے جانے کی پابندی نہیں، پوری دنیا میں دنیا کا کسی عالم پہ پابندی نہیں، صرف میرے پہ پابندی ہے میں نہ جاؤں. سر آپ کی قبر میں کس نے جانا؟ یار یہ بٹی صاحب آپ لاجیکلی بات کریں، یعنی وہ باقی پوری دنیا کا ہر بندہ چلا جائے اس کے اوپر اعتراض نہیں، صرف میرے جانے پہ اعتراض ہے. سر میں اس وقت میرے سامنے کون بیٹھا ہے؟ مجھے ایک بات بتائیں کہ 70 سال سے مثال کے طور پہ میں چلا جاتا ہوں ٹرمپ صاحب کی کانفرنس پہ، اور میں جہاں کے وہاں کے صحافتی کانفرنس ہے، اور اگر آپ کو صحافتی کوئی کانفرنس کا ایشو ہے، یہ بات آپ نے جائز مثال دی. پوری دنیا کی میں صحافتی تنظیموں کو انہوں نے بلایا، میں بھی پہنچ جاتا ہوں.
مجھ سے کوئی اس طرح بٹھا کے پوچھتا ہے تو میں یہ لیم ایکسکیوز نہیں دے سکتا کہ سارے صحافی گئے ہوئے تھے میں بھی گیا ہوا تھا. اب آپ نے خود مثال دی ہے نا, میں برا سمجھتا ہوں تو مجھے نہیں جانا چاہیے. اگر آپ نے جو مثال دی ہے یہ جائز اور ویلڈ ہے. جی اگر ایک صحافتی کانفرنس ہو رہی ہے کہ پوری دنیا کے صحافیوں کا کسی موضوع کے بات سن لینا, کسی دنیا کے, وہ کانگریس کر رہی ہے, امریکن کانگریس کرتی ہے. اور یہ کون ہے کانگریس؟ امریکن کانگریس کے اندر ان کے ڈیموکریٹکس بھی ہوتے ہیں اور ریپبلکن بھی ہوتے ہیں. ناشتہ کا نام کیا ہے؟ ٹرمپ کا میں ناشتہ. یہی کہتا ہوں ان کی پارلیمنٹ ہی کرتی ہے, میں کب انکار کر رہا ہوں. صدر ٹرمپ کا ناشتہ, صدر ٹرمپ کا ناشتہ نہیں, اس کو کہتا ہے یہ کانگریس مین ایک پریزیڈینشل بریک فاسٹ کے عنوان سے کانفرنس کرتے ہیں, اور وہ اس کے اندر صرف ناشتہ نہیں ہوتا, یہ 3 مختلف سیشن ہوتے ہیں. یہ بھی بتا دوں, ڈنر. سر آپ گئے تھے, میں گیا ہوں. آپ مطمئن ہیں؟ میں مطمئن ہوں, اور اللہ کے فضل و کرم سے مطمئن ہوں, بلکہ مطمئن سے بھی زیادہ ہوں. ایک بٹی صاحب آپ نے جو بات کی صرف وہ کہنا چاہتا ہوں. اچھا, آپ کو کسی صحافتی کانفرنس میں امریکہ سے دعوت نامہ آتا ہے جو پارلیمنٹ کانگریس مین آپ کو بھیجتا ہے کہ آپ کا ان پٹ, آپ ہماری نظر میں صحافتی میدان میں بڑے اہم ہیں, آپ کا ہمیں ان پٹ چاہیے ان ایشوز کے اوپر, آپ کا نہ جانا بیوقوفی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں آپ کو جانا چاہیے. اچھا, میں اپنا ہاں, اگر آپ نہیں جائیں گے, میں کہوں گا اگر آپ نہیں جائیں گے, اچھا مجھے ایک بندہ بلا رہا ہے اتنے بڑے پلیٹ فارم پہ انپٹ لینے, بعد آئندہ آپ نے ٹرمپ صاحب کے فضائل و برکات بیان کس وجہ سے؟ ہاں, یہ ہے وہ رافضی پراپوگنڈا. میں نے ٹرمپ کا فضائل برکت کہاں بیان کی ہے؟ لعنت اللہ علی القاذبین. کس وجہ سے کرنے چاہیے؟ وہ دکھائیں کہاں کی ہے سر, آپ کو کرنے چاہیے. کس وجہ سے؟ آپ ناشتے کر کے آتے ہیں, آپ کو اچھا کرنے چاہیے. میں ناشتہ پھر ٹرمپ کے فضائل کے اوپر تھا, یہ آپ بات کر رہے ہیں یار. ایک بندے نے میرے سے میری فیلڈ کی اسپیشلٹی کے مطابق ان پٹ مانگا ہے, میں اپنی اسپیشلائزیشن کی فیلڈ کے اوپر ان پٹ دیکھے آیا ہوں کہ اس کے فضائل بیان کرتے ہیں. ان پٹ آپ ادھر جا کے ناشتوں پہ دینا چاہیے. اچھا, آپ نے کلمہ حق آپ نے اٹھایا وہاں کے غزہ میں یہ ہو گیا, فلانی جگہ یہ ہو گیا, فلانی جگہ یہ ہو گیا, آپ نے کھڑے ہو کے تقریر کی, کلمہ حق بیان کیا. وہاں پہ راؤنڈ ٹیبل ڈسکشن ہوتی ہے, اور واللہ العظیم سب سے پہلا سوال میرے سے جب دوسرا تیسرا یہ ہوا کہ مسلمان ہمارے خلاف کیا, میں نے کہا آپ غزہ کے اندر ان کی حمایت کرتے ہیں. آپ یہ بات, آپ یہ بات تو طاہر علی سندھو اور بلاول بھی کہا ہے, اور آپ نے یہ بات واپس میں آپ کا سارا سوشل میڈیا دیکھ رہا ہوں, اس پہ آپ کو لکھنی چاہیے تھی کہ کیسے یار آپ کے ساتھ رمضان شروع ہو گیا, رمضان کے بعد اس کی ڈیٹیل بتاؤں گا نا سر. اچھا, رمضان میں نہیں بتانی کیسے, مجھے بتائیں. آپ کے خیال میں ہمارے پاس اتنا ٹائم ہوتا ہے؟ میں مثال دے رہا ہوں کہ درس دینا ہے, آپ کے پاس اتنا ٹائم تو ہے کہ آپ وہاں سے ہو کے وہاں سے ہوئے ہیں. ہاں, تو مطلب کہ پاکستان کے اندر جو میں کہہ رہا ہوں مصروفیات کی وجہ سے ابھی اس کی پورے حوالے نہیں بیان کیے, پورے حوالے بھی بیان کر دوں گا. اور میں نے اللہ کے فضل سے ایک دن, آپ میرا سوشل میڈیا اٹھا لیں, میں نے ہر روز کی وہاں پہ پوسٹ کی ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں. بات بتائیں کہ آپ کے جو چاروں امام ہیں اور اس کے علاوہ جو ہمارے بڑے ہیں, ان کو تو ایوان اقتدار والے بلاتے رہے, وہ تو اقتدار سے دور بھاگتے رہے. آپ کو یہ بھی غلط فہمی, آپ 7 سمندر پار چلے, آپ کو یہ بھی غلط فہمی. اچھا, مجھے ایک بات بتائیں کہ جو انٹرنیشنل کانفرنس ہے, آپ نے ابھی خود مثال دی ہے کہ صحافتی کانفرنس ہو, تو میں پھر بھی نہیں جاؤں گا. میں نے آپ کو یہی مثال آپ کے اوپر پلٹائی ہے کہ اگر آپ کی صلاحیت کی بنیاد کے اوپر آپ کو کہیں پہ موقع ملا, آپ کو جانا چاہیے. سر, یہ جو ہوتا ہے نا, میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, اعتراض کیا ہے, یہ ہوتا ہے, یہ ہے ہمارے, ان کی نظر میں نا ہمارے علماء ایک ٹکٹ, ایک ہوٹل کا سٹے اور ایک ناشتہ, بھاگے بھاگے سارے پہنچ جاتے ہیں. اب آپ نے یہ بات کی ہے نا, بات کھولی ہے, ویسے بات کھولی ہے. اللہ کے فضل و کرم سے میں نے نہ ان سے ٹکٹ لیا ہے, نہ ان سے ہوٹل کا سٹے لیا ہے, نہ ڈونیشن والا جو فارم ہے وہ فل کیا ہے. میری جماعت اور الحمدللہ اپنے پیسوں کے اوپر گئے ہیں. ڈونیشن والا فارم ہوتا ہے؟ ہاں. اچھا, انہوں نے دیا تھا آپ کو؟ وہ ایک اپلائی کرنا پڑتا ہے کہ ہمیں ٹکٹ بھی دیں, ہوٹل بھی دیں. میں نے تو نہیں کیا, اللہ کے فضل سے. آپ اپنے پیسے خرچ؟ ہاں جی, اللہ کے فضل سے. میں اس طرح کے آپ یہ جو بات کرتے ہیں, آپ کو کوئی سیاق و سباق پتہ ہی نہیں. نہیں, مجھے واقعی نہیں پتا, لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ علامہ شام الہی ظہیر ٹرمپ کے ناشتے پہ گیا. خود ہی میں نے شیئر کر کے بتایا نا. اگر اس میں کوئی ایسا کرتے تو ہمیں پتہ ہی نہ چلتا. نہیں, وہ تو رافضیوں نے کیا, تو میں نے بتایا کہ بھائی میں اس میں جا رہا ہوں. یہ فلسطین کانفرنس نہیں ہے, یہ ریلیجیس کانفرنس ہے. اس میں میرا ان پٹ ان کو درکار ہے, میری سیلفی اسکول آف تھاٹ. آپ کا ہے کہ آپ کا ضمیر مطمئن ہے. میرا یار, میں نے وہاں پہ اپنا سیلفی اسکول آف تھاٹ کا وہ آئیڈیا پیش کیا, وہ آپ اور اللہ جانتے ہیں. آپ کا ضمیر نہیں, وہاں پہ ریکارڈڈ ہے, یہ بھی بتاؤ. آپ چاہیں وہاں سے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے نکلوا سکتے ہیں. نہیں, وہ لیک ہو جانا ہے کچھ, ہر 10 سال بعد وہ لیک کرتے ہیں, لیکن آپ مطمئن ہیں؟ الحمدللہ 100%. سر, ہمارے شام الہی ظہیر تو ایک ہیں جو گئے. میں سارے علماء کو اکٹھا کر کے آپ سے سوال پوچھتا ہوں, پرسنل اسپیسیفک. انہوں نے کہا میں مطمئن ہوں, میں سیٹسفائیڈ ہوں, ٹھیک ہے, ان کا جو وہ بہتر سمجھتے. میرا سوال یہ ہے کہ وہ ٹرمپ, وہ امریکہ, ممبروں پر مسجدوں میں امریکہ مرد آباد کے ہم نعرے مارتے ہیں, ہم کہتے ہیں ہماری ساری برائیوں کی جڑ, تیری توپیں کیڑے پین امریکہ, تو اجڑ جائیں, رل جائیں.
हुकूमतों की मजबूरियां होती हैं, हुकूमतों से तो हमें तवक्को ही कोई नहीं. हमें तवक्को है हुकूमत भी जो रियासत भी होती है वो भी दीन से बाहर नहीं है. नहीं सर, आप 100% ये सिर्फ उलमा को टारगेट नहीं किया जा सकता. आज भी परवेज मुशर्रफ साहब को जो एक कॉल आई थी ना कोलन पॉल की कि आप हमारे साथ हैं या खिलाफ हैं, आज भी हम तनकीद करते हैं कि वो ढेर हो गए थे, उनको कोई खड़ा होना चाहिए था. लेकिन बहरहाल वो अब कोई सामने नहीं बैठा हुआ. आप क्या समझते हैं कि हमारे उलमा को मजमूई तौर पर, मैं इनकी बात नहीं कर रहा, मैं बैसियत उलमा बात कीजिएगा, उनको जाना चाहिए था ट्रम्प साहब के नाश्ते पर? दो बातें हैं, इधर भी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सवाल है, इसमें मुझे कोई शक ही नहीं, अल्लाह को हाजिर नाज़िर जानने कह रहा हूँ, इनकी नीयत 100% करेक्ट थी जब ये गए थे. इस बारे में तो आपने टीवी में भी समझा था मैं ज़ातियात की बात कर रहा हूँ, मेरा सवाल ज़ाती नहीं था. आपके ना सिर्फ खलूस में मुझे कोई शक नहीं है उधर आप क्यों गए थे, आपने तहकीक भी की, लोगों से मशवरा भी किया, जिन लोगों ने मशवरा दिया उन्होंने भी अल्लाह के लिए मशवरा दिया था, इसमें कोई मुझे शक नहीं सर. ये बात कहना, ये वाला फ्लेवर ना आ जाए मेरी जो जवाब मैं देने लगा हूँ कि मैं किसी की नीयत पे शक कर रहा हूँ. मैं आपको अभी जो चीज़ें बताऊँगा उसको गौर से समझिएगा. उसके बाद मेरी प्ली है, मेरी दरख्वास्त है कि मैं सिर्फ आलिम और मस्जिद के थ्रू पावर चाहता हूँ. मसला मेरा ये है, मेरा मुकदमा है कि आलिम को पॉलिटिकल और मैकेनिकल स्ट्रक्चर्स का समझ नहीं, उनको ट्रेनिंग नहीं होती, इसलिए आलिम ताकत में नहीं, मस्जिद ताकत में नहीं, और नवाज शरीफ और जरदारी और जो भी ताकत में इस वक्त उनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, वो ताकत में उनके पास ही वाली सेंस आ जाती है. वो कैसे आती है वो भी छोड़ दे. प्रेयर ब्रेकफास्ट 74 इट इज नॉट अ कोइंसिडेंस, ये कोई तुक्के पे नहीं हुआ. जॉनसन अमेंडमेंट इसका बैकड्रॉप है. लिंडन बी जॉनसन अमेरिका का प्रेसिडेंट था, उसने एक पंगा खोला था बिकॉज वो लेफ्टिस्ट था. उसने कहा था कि दीन वाला सिस्टम, रिलीजन वाला अफेयर पॉलिटिक्स में ना आ जाए. डोनाल्ड ट्रंप को चाहिए इस वक्त यहूदी लॉबी और क्रिश्चियन चर्च. इसके पीछे उसने जॉनसन अमेंडमेंट को तोड़ने के लिए ये प्रेयर ब्रेकफास्ट का इस्तेमाल किया. प्रेयर ब्रेकफास्ट है सर, ये क्रिश्चियंस का मैस है जिसमें आप लोग गए. ये शरन हराम है कि हम क्रिश्चियंस के मैस में जाकर दुआएं करें. इस ब्रेकफास्ट का नाम है द 74th एनुअल प्रेयर ब्रेकफास्ट, जो कि क्रिश्चियन चर्च ने ऑर्गेनाइज किया हुआ. इन अदर वर्ड्स उन्होंने डिक्लेयर किया कि व्हाइट हाउस आज एक चर्च है, हिल्टन होटल एक चर्च है, और आइंदा से हम इस चर्च का एक हिस्सा व्हाइट हाउस में खोलेंगे ताकि हम जॉनसन अमेंडमेंट तोड़ दें. उसने 74 साल से जारी है. उसने जाहिर है आप क्या कर सकते हैं, वो जितना डोनाल्ड ट्रंप तो अभी आया ना, पहले आता तो पहले कर देता. नहीं हर साल होता है. हो हर बेशक हर साल हो सर. ये नहीं कि इस साल डोनाल्ड ट्रंप ने क्यों करवाया है ये गौर से समझे. डोनाल्ड ट्रंप को क्यों लाया गया ये समझे. हर साल एक सिर्फ मैं सिर्फ वजाहत करता हूं, आप कर लेना बात. ये 74 साल से बिला किसी साल नागे के और बगैर किसी प्रेसिडेंट के एब्सेंट के होता है. मैं उसकी एक मिसाल दे देता हूं, शायद आप लोगों को ये भी नहीं पता, मैं ये इसका जो 72वां नेशनल प्रेयर ब्रेकफास्ट भी अटेंड करके आया हूं. अल्हम्दुलिल्लाह. तब वो जो बाइडन होता था जी, अल्हम्दुलिल्लाह बाइडन साहब के पास भी गए थे. बाबा बाइडन जिंदाबाद. अच्छा जी. नहीं, ये कह रहे हैं ना कि स्पेशल ट्रंप ने अरेंज कराया, ये नहीं हर साल होता है. सर मुझे होता हर पता साल है है, वो सर, इसकी ट्रंप बता ने रहे थे. मैं अच्छा आपको- अच्छा सर, आप बात जारी रखें. मैं तो मैं दीन का आलिम नहीं हूं, ये जियो पॉलिटिकल रिक्वायरमेंट थी मेरी कि मुझे जॉनसन अमेंडमेंट का पता हो. जॉनसन अमेंडमेंट एक कांटे की तरह चुभ रही थी राइट विंग अमेरिका को. बाइबल बेल्ट एंटर ही नहीं हो सक रही थी पॉलिटिकल अफेयर्स में. बहुत बड़ा वोट बैंक है, 51, 49, 39, 41, इस तरह इनके जीओपी के नंबर चलते हैं अमेरिका में, क्योंकि बाइबल बेल्ट को रोका हुआ है कि एक चर्च अपोजिंग पार्टी को एनफोर्स नहीं कर पॉलिटिकल गेन नहीं दे सकता, बोल भी नहीं सकता, नारा भी नहीं लगा सकता. मतलब जैसे हमने नहीं किया हुआ 25,000 रुपए के पीछे मस्जिद अब सियासत की बात नहीं कर सकती. ये जॉनसन अमेंडमेंट है हमारी पाकिस्तान की, ये जो मरियम नवाज ने किया है, ये जॉनसन अमेंडमेंट है पाकिस्तान की. ये उधर हुई हुई थी कब से, ये उसने आकर तोड़ी है क्योंकि उसको मस्जिदें चाहिए, वो तो राइट विंग का है. अब ये क्यों आपको पता होना जरूरी है, बिकॉज 2 साल से ज्यादा, 5 साल से, मगर 2 साल से आप सब एक लफ्ज को जानते हैं, उसको कहते हैं अब्राहम अकॉर्ड. अब्राहम अकॉर्ड के पीछे ज्यूज फॉर जीसस और क्रिश्चियन चर्च की मूवमेंट का होना बहुत जरूरी है, वरना माल ही नहीं आएगा. माल चाहिए इसराइल को. इसराइल को अब्राहम अकॉर्ड क्यों चाहिए? इन्होंने एक नया दीन इलाहा बनाया हुआ है कि मिल्लत इब्राहिमी एक ही बिल्डिंग के अंदर आके नमाजें पढ़ेंगे, जो कि सऊदी अरब के जय्यद तरीन उलमा ने, अरब के उलमा ने, इवन फलस्तीनियों ने भी, मगर अरब के जय्यद तरीन उलमा ने इसको कुफर बताया है कि इब्राहिम अकॉर्ड एक कुफर.
فتوا پڑھ لیجیے, میں آپ کو دے دوں گا. ابراہیم اکارڈ کا کوئی حامی ہے بھی نہیں, یہ آپ درست کہہ رہے ہیں. آپ کو فتوا دوں گا, آپ نے عربی میں ہی بتانا ہے, عالم کے نام, علماء کے نام کے ساتھ. یہ ابراہیم اکارڈ کا پولیٹیکل نام ہے دا پریئر بریکفسٹ, جو کہ اس نے کروایا اس وقت. تمام مذاہب کو اکٹھا کرو, کیونکہ ہم نے راہ ہموار کرنی ہے ابراہیم اکارڈ کی. کس دوران, جس دوران ہمارے بچے قتل کر چکے, اب ان لوگوں کا سینٹیمنٹ لینا کہ تمہارے سارے علماء تمہارے پاس آ گئے ہیں, اب تم ریلیجس ووٹ نہیں کھیل سکتے, ریلیجس ٹیکنیک نہیں لگا سکتے فلسطین کے اوپر, اور جو ہم آئی ایس ایف ابھی کرنے والے ہیں اس کے اوپر. سب سے بڑا مہرہ ابھی آئی ایس ایف کا آنے والا ہے. یہ باتیں ایسی نہیں ہیں جو آپ کو پہلے سے نہیں پتا, بس کنیکشن کیوں نہیں پتا, یہ میری شکایت ہے کہ اسلام کا عالم ہو, اور آپ کا تو فلسفہ بھی ہوا ہے کہ حکومت اسلام کا کام ہے, آپ کا تو عام عالم دین تو مانتا بھی نہیں ہے. آپ کی تو وہ جماعت ہے جو کہتی ہے طاقت میں آنا حکومت ہمارا کام ہے. اگر اس کے باوجود بھی اگر ہمیں یہ لینڈسکیپ نہیں پتا, تو سر خدا کی قسم, میں نے آپ سے ابھی کہا آپ کی نیت 100% کریکٹ تھی, مجھے کوئی شک ہی نہیں کہ آپ اچھی نیت سے کہیں, مگر آپ ان کا مہرہ بنے ہیں جا کے. کیونکہ تب بنتا جب وہ میرے سے کوئی کام لے لے, اور ایسے ہی کام عوام کو نام دکھا دکھا کے انہوں نے راہ ہموار کرنی ہوتی ہے. سر آپ عام بندے نہیں ہیں, یہی تو مسئلہ ہے. اچھا سر, میں آپ کو بس اتنی سی بات بتاؤں کہ اگر روس کا مہاتیر محمد نے عمران خان کو بلایا تھا جب کانفرنس کی تھی, اس نے عمران خان جا سکا تھا؟ کیونکہ محمد بن سلمان نے دوری پکڑی ہوئی تھی عمران خان کی کہ بھائی ہم تمہیں پتا کتنے پاکستانی واپس بھیجنے لگے, تم مہاتیر محمد کا پیکٹ نہیں کر سکتے. یہ ایگزیکٹ وہی ویلیو ہے سر جو مگر دین کے نام. اچھا سر, آپ کی ایک بات نکلی ہے, دونوں پوائنٹ آف ویو آ گئے. ایک بات نکلی ہے یہ جو مسجدوں کا کہ اماموں کو 25-25 ہزار دیا گیا ہے, اس کی ایک ہے کہ جی 25-25 ہزار دے رہے ہیں کہ ان کو بھی ملنا چاہیے. دوسرا اس کا یہ بھی ہے کہ ایک امام کی قیمت, ایک دین کی قیمت یا 5 وقت نماز کی قیمت 25,000, ایمان کی قیمت 5,000 25,000 امام صاحب کی. تیسرا ایک کا یہ بھی ہے کہ اس طرح سیاست اس میں انٹر ہو جائے گی, اور ظاہر ہے آپ مجھے, اگر میں آپ کا تنخواہ دار ہوں گا بے شک, تو میں آپ کے خلاف کیسے بول سکوں گا. تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بنیادی طور پہ بٹی صاحب اس کے تو ہم نے پہلے دن سے اپوزیشن کی ہے, اور ہم یہ سمجھتے ہیں اگر حکومت پنجاب مسجدوں کو سبسڈائز اصل میں کرنا چاہتی ہے, واقعی اس کے دل میں مسجد کی اگر محبت جاگ اٹھی ہے, تو وہ بجلی کے بلوں میں اکاموڈیٹ کرے, گیس کے بلوں میں اکاموڈیٹ کرے. یہ مولوی کو براہ راست 25,000 دینا, آپ کچھ اور طرح سوچتے ہیں, ہم کچھ اور طرح سوچتے ہیں. یہ بات درست ہے کہ 25,000 روپیہ دیا, تو اس کے پیچھے جو حکومت کے عزائم ہے وہ یہ ہیں, یہ سن لیں. یہ اس سے بھی بڑی خطرناک بات ہے کہ ہمارے ہاں یہاں پہ ایک محکمہ اوقاف ہے, جس مسجد کی لیٹیگیشن ہونا, مثال دے رہا ہوں, 2 مسالک کی لیٹیگیشن ہو گئی, تو ادھر اوقاف کا بندہ آ کے بیٹھ جاتا ہے کہ جب تک آپ کا جھگڑا سالو نہیں ہوتا اوقاف والا بندہ ہمارا ملازم ہے. اب یہ جس بندے کو 25,000 دیں گے, مسجد بنائی ہے آپ نے, مسجد بنائی ہے میں نے, محنت کر کے کروڑوں روپے لگا کے ہم نے, محلے داروں نے 10-20 محلے داروں نے مسجد بنائی ہے, اور اب جو حکومت کے کھاتے میں 25,000 کا تنہا ہولڈر ہے وہ مسجد کا مالک ہے, آپ بھی اس کو نہیں نکال سکتے. یہ اس سے زیادہ خطرناک بات ہے. آپ لوگ سمجھتے ہیں یہ مسجد کے مولوی کو خریدا, نہیں, یہ اس سے بڑی بات ہے. مسجد کے مولوی کو نہیں خریدا, انہوں نے مسجد پہ قبضہ کیا ہے. آپ اگر اس کی اصل سائنس اور فلسفی یعنی انڈائریکٹ مسجد اب حکومت پنجاب کے انڈر ہے. اصل بات یہ ہے, اصل بات یہ ہے, اصل مسئلہ یہ ہے. اس وجہ سے علماء کا جو طبقہ فکر ہے, جو خلاف ہے, کہ الحمدللہ ہم اہل حدیثوں نے تو بالکل اس کو مسترد بھی کیا ہے, اور اس کے اندر سب سے کم ہماری کنٹریبیوشن ہوگی جمعیت علماء اسلام نے, اور پنجاب میں دیوبند, ان کا میرے ساتھ اتحاد تھا, ہم دونوں نے اس کی بھرپور مخالفت کی ہے, اور اہل حدیث اور دیوبندیوں نے تو لیا ہی نہیں وظیفہ. اور اس کے پیچھے یہ سوچ, آپ سمجھتے ہیں صرف ملازم, ہم سمجھتے ہیں حکومت نے صرف مولویوں کو نہیں خریدا, حکومت نے مسجد کے اوپر بھی اپنی اجارہ داری قائم کرنے کی کوشش کی ہے کہ مسجد ہی ہمارے انڈر آ جائے. جی, آپ کا 25-25 ہزار پہ کیا خیال ہے؟ 2 باتیں. ایک تو ٹائمنگ جو ہے نا اس چیز کی, وہ پوسٹ ٹی ایل پی تھی. ہاں, یہ بھی بات ہے. پوسٹ ٹی ایل پی کی ٹائمنگ کو مد نظر رکھیں, اور اس نس کو پکڑ کے انہوں نے ساری کی ساری بساط اپنے پاس لانے کی بیسک ٹیکنیک لگائی, اور سب سے زیادہ بریلوی ہی رجسٹرڈ ہوئے ہیں. جی, اور ہاں الٹا کیا ہوا, وہی والے آگے جن کے, یہ دیکھیں, یہ اصل مسئلہ یہ ہے. 48,000 سے زیادہ حکومت کا ڈیٹا ہے کہ 48,000 سے زیادہ بریلوی. اب مسئلہ یہ ہے مجھے کہ جب مسجد کا امام 25,000 پہ لے لیتا ہے نا, تو علامہ شام الہی ظہیر عام بندے تک رسائی نہیں ہوتی. ہی از ناٹ گوئنگ ٹو ٹاک, ہر روز ہر بندے سے مل رہا ہے. مسجد کا خطیب پورا پاکستان ہے, جمعہ پڑھنے والا محلہ آتا ہے ادھر, کوئی ٹورسٹ تھوڑی آتے ہیں. یہ پورا کا پورا دین کنٹرول کر لیا انہوں نے اپنے ہاتھ میں, کیونکہ اب مسجد کے امام کو تو انہوں نے فائنل حرف آخر سمجھتے ہیں. اللہ رسول کی آواز تو خطیب ہے محلے کے لیول پہ نا.
تو جب خطیب کمپرومائز ہو جائے گا نا تو اب یہ دین کے نام کے اوپر جو بھی کروا سکتے ہیں اب وہ اپنے بادشاہی. اور اب ایک خبر اور بتاؤں کہ وہ ابھی تک دوبارہ جاری نہیں ہوا. اچھا سر آپ اس کا مطلب ہے کہ اب پہلے مسجد کبھی بھی پاکستان میں کمپرومائز نہیں. صحیح بات ہے. یہ اب یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ انہوں نے اللہ کے گھر کے اندر سے اپنا مفاد پورا کروانے کے لیے استعمال کیا. یہ اتنا بڑا واقعہ ہے. میں نے آپ سے کہا نا جانسن امینڈمنٹ ہمارے پاس یہ پہلی دفعہ ہوئی ہے اور یہ اس کے اوپر اتنا بڑا احتجاج ہونا چاہیے تھا علماء کرام کا. مگر سب سے پہلے کون بھاگا 25,000 پہ لینے؟ علماء کرام. نہیں یار مسجد کے مول بھی زیادہ بھاگے ہیں. یہ بھی بڑا حکومت نے پروپوگنڈا کیا. یہ بھی بتاؤں یہ حکومت کا پروپوگنڈا کہ سارے مسجد کے مول بھی رجسٹرڈ ہوئے. آپ عام ذرا چیک کر لیں. میرے ساتھ کل بخاری صاحب بیٹھے تھے, انہوں نے جس جذبے سے یہ بتایا ہے نا کہ کتنا ضروری ہے. اچھا یہ اسکول آف تھاٹ پتا کیا, یہ ان کا بھی نقطہ نظر ذرا سوچنا چاہیے. وہ یہ آگے سے کہتے ہیں کہ مولوی ہمارے شکنجے سے نکلنا چاہتے ہیں, باہر کی دنیا میں ان کو لکھا پڑھا خطبہ دیا جاتا ہے تو وہ شاید وہ یہ سسٹم وہ یہ دلائل دیتے ہیں کہ ساڈی کیوں نہیں مانتے, اوتھے تے پڑھیا لکھیا پڑھیا پڑھ لیندے. انہوں نے یہ دلیل دیا ہے کہ سر وہ 5,000 روپے بیچارے کا خرچہ نہیں چل رہا تھا, 25,000 دیہاتوں کے مولوی کے لیے ہو سکتا ہے. یہ اسلام کا داعی نہیں ہے بات کر سکتے, عالم تو کچھ نہیں کرنی چاہیے. ہم تو شدید مخالف ہیں. میں تو اس معاملے میں آپ کا حامی ہوں. اور لیکن ایک حکومت پنجاب سے کہنا ہے کہ ایک جہاز انہوں واسطے بھی لے لو, علماء کرام واسطے 19 سیٹاں والا نہیں, 10 ارب والا. ہاں 400-500 سیٹاں والا لے لو. بس بھی لے لی نا تو آدھے آ جائیں گے. اب جہاز کی بات کر رہے ہیں, 25,000 روپے کے پیچھے خطیب. یہ پوری کمیونٹی کو میرے خیال میں اس طرح ٹارگٹ نہیں کرنا چاہیے کہ بس پہ بھی آ جائیں گے. اور سر میرا مطلب ہے جو آئے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں نا. نہیں وہ ظاہر ہے, وہ دوسری بات ہے. جنہوں نے سائن کیے وہ بھی تو سر میری بات فزکس کے تو نہیں ہے نا. گلف سٹریم G500 19 سیٹوں والا, جی سر 86.5 کروڑ روپے اس کا سالانہ خرچہ ہے, اور مولانا صاحب کو 25,000 10-11 ارب کا جہاز. شہباز شریف صاحب نے 43 ارب MNA کو بانٹے, 25 کروڑ فی MNA, اور ادھر اربوں روپے کی تشہیر ذاتی اشتہاروں کی مریم نواز صاحبہ کی, حکومت پنجاب کی, اور 17.5 ارب ڈالر UNDP کی رپورٹ ہے کہ ہم طبقہ اشرافیہ کو مراعات سہولتیں اور سبسڈیز دیتے ہیں ہر حکومت. باقی میں تو یہ سمجھتا ہوں یہ بات ان کی درست ہے کہ یہ بنیادی طور پر TLP کے آفٹر ایفیکٹس کو روکنے کی کوشش. آپ ایک ٹی وی چینل پر آپ دونوں ہی بیٹھے تھے, آپ بڑے نہیں آپ نہیں بیٹھے, ایک خاتون کے ساتھ آپ بیٹھے تھے, تو آپ بڑے وہ پاکستانی سفارتکاری کو اس طرح کر کے ٹرمپ کو کہہ رہے تھے شہباز شریف صاحب کو. میں اس طرح نہیں کر رہا تھا, میں نے ان کو یہ بتایا کہ شہباز شریف صاحب ایسے کر رہے تھے, میں کیوں ایسے کروں گا. سلوٹ مار رہے تھے. سلوٹ نہیں مارا, خالی اس سے نچلا کام آپ لائف میں نہیں کبھی سوچ سکتے. وہ بھی ایک قوم کے لیڈر کا کہ ایک بندہ آپ سے آئے کہ تم میرے ساتھ میرے بارے میں جو 6 بندوں کو پرسنل لیول پہ تعریفیں کر رہے تھے نا, ذرا کیمرے پہ آ کے دوبارہ ریپیٹ کر, جیسے کسی اسٹیج ڈرامے کو کہتے ہیں نا کہ تو نے وہاں پہ جو ایکٹنگ کی ہے نا ادھر دوبارہ کر, اور اس نے کی بھی, اور اس نے وہ سارے جملے ریپیٹ بھی کیے. اور اس کے بعد مزے کی بات سنیے, ٹرمپ صاحب جو خاصے بطونی واقع ہوئے, آپ تو ناشتے میں نظر آ رہے تھے ویسے ناشتے کسی ٹیبل پہ ٹرمپ سامنے کھڑے, یعنی زیارت ہوئی اس کو جو مرضی آپ ماشاءاللہ, یعنی پوری دنیا کا ہمارا صدر ہمارے. سر ایک سیکنڈ, مگر دیکھیں میں آپ کے اوپر ذاتی بات نہیں کر رہا. نواز شریف کی اس حرکت کو آپ غلط کہیں گے کہ نہیں؟ میں تو غلط کہتا ہوں. یہ ایگزیکٹ ورکر ہے ناشتے پہ جانے والی, وہاں پہ سارے کے سارے. اچھا سر وہ پتہ ہے بطونی ٹرمپ جیسا 77 سالہ بابا, وہ بھی شہباز شریف کی باتوں میں آ گیا, وہ واپس آیا اسٹیج پہ. نہیں اس کو تو شوق ہے, اس کو بھی تعریف سننے کا, بیمار ہے وہ. یعنی وہ شہباز شریف صاحب اس کے پسندیدہ لیڈر ہیں اس پرفارمنس کے بعد. سر واپس آیا اسٹیج پہ, ہو سکے ان تک گالی کرنے والی کو نہیں رہے گی, چلو کار چلیے. پرفارمنس سر وہ ویڈیو دیکھیں تو گورا اور گوری پیچھے جو کھڑے ہوئے نا وہ بھی ہنسنے نے شوق میں چلے گئے. اتنا کیسے کوئی گر سکتا ہے بھائی, یہ تیرے سے کیا. وہ آج تک یہ بات کرتا ہے, مجھے نوبل پرائز کے لیے پرائم منسٹر نے ابھی نامزد کیا. وہ جعلی ہے اصلی ویڈیوز میں تو اس نے یہ بھی کہا ہے کہ میں نے شہباز شریف صاحب کی جان بچائی, یہ جنگ نہیں وہ تو انگلش کو غلط سمجھا گیا ہے. اچھا وہ اس نے کہا کہ شہباز شریف صاحب نے مجھے یہ کہا تھا کہ آپ نے 35 ملین لوگوں کی جان بچائی, اور الحمدللہ 5 طیاروں سے 11 تک 11 وہ تو بڑھاتا جا رہا سکور. شہباز شریف کی پرفارمنس یہ ہے کہ اچھا سر, آج کل ٹی وی چینلوں پر رمضان دکانیں سجی ہوئی, فلموں کی باتیں, ڈراموں کی باتیں, نیٹ فلکس ڈسکس ہو رہا ہے, سطحی اور سستی شہرت کے لیے ڈرامے کیے جا رہے ہیں, جعلی رونا دھونا, نقلی دکھ سکھ, ریٹنگ کے لیے, وائرل ہونے کے لیے, پیسے کے لیے, ایک طرح سے مذہب فروشی ہو رہی ہے. اور آپ دونوں ماشاءاللہ مذہب فروشی کا حصہ تھے,
ایک دو ٹی وی شوز پہ میں نے دیکھا. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا اس طرح کی رمضان دکانوں میں آپ کا جانا بنتا ہے؟ پہلے آپ بنیادی طور پہ جو آپ نے بات کی ہے اس کے دو اینگل ہیں. ایک ہے گرین انٹرٹینمنٹ کا فسانہ مارٹ، اور اس کا ٹائٹل یہ ہے کہ رمضان اسپیشل، کہ ڈرامہ بنایا جا رہا ہے، اس کے اوپر لکھا جا رہا ہے رمضان اسپیشل ہے. یہ تو اخلاقی طور پہ آپ بھی سمجھتے ہیں کہ رمضان کا روزہ گزارنے کے لیے ڈرامے لانچ کرنا، اس طرح کے شوز بنانا، اس طرح کی باتیں کرنا قطعاً درست نہیں ہے. جہاں تک آپ نے ہماری دونوں کی بات کی، میں تو زندگی میں پہلی دفعہ ان کے ساتھ اس شو میں گیا ہوں، اور اس شو میں عنوان تھا، ایک موضوع تھا کہ اسلام کے اندر یہ جو کون سے انسٹیٹیوشن ہے جو بچوں کی دینی تربیت کے بچے دین سے دور کیوں ہیں، اس کا موضوع یہ ہے. اب مجھے ایک بات بتائیں، ایک ٹی وی والا مجھے بلاتا ہے کہ اس کا موضوع یہ ہے، میں تو اس کے موضوع کو دیکھ کے ہی جا سکتا سر ہوں. آپ بڑے معصوم نہیں ہیں. نہیں وہ کوئی وہاں پہ ناچ گانا کچھ نہیں تھا. نہیں سر، جو نہیں مجھے ایک بات بتائیں، جو آپ نے مجھے بتایا، آپ سے مراد آپ کے مکتبہ فکر نے، باقیوں کے مکتبہ فکر نے، کہ ہمارا دین کہتا ہے کہ نامحرم عورتوں اور مردوں کے اختلاط پر پابندی ہے، نامحرم عورت کے ساتھ بیٹھنا، ان سے گفتگو کرنا. اور پھر آپ، میں دو چار علماء کو سن رہا تھا جو ٹی وی پر نہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ بنی سمری عورتیں، یہ ان کے جو خاص طور پر آپ کا پروگرام آپ دوبارہ ریپیٹ پہ دیکھیے گا، کیا آپ کا دین اجازت دیتا ہے ایسی خواتین کے ساتھ جو بہت اچھی خاتون خواتین ہیں، لیکن چونکہ آپ لوگوں نے ہمیں پڑھایا ہوا ہے کہ ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا اور ان کے ساتھ یہ نہیں کرنا، آپ وہاں بیٹھ کے. اچھا اب بات یہ ہے، یہ اس کو آپ کہتے ہیں انٹرپریٹیشن کا مسئلہ. ایک ہے قرآن و سنت کی صحیح حدیث میں آپ کو بتا دوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی کہ کسی غیر محرم عورت کے ساتھ تنہا نہ ہو، تیسرا شیطان ہے. جی سر. اکیلے تو بیٹھنا حرام ہے، ایک صوفے پہ بھی بیٹھنا حرام ہے. لیکن یہ آپ سمجھنا کہ یہاں پہ عورت بیٹھی ہو وہاں پہ کوئی مرد داخل نہیں ہو سکتا، یہ بات درست نہیں ہے. جب زیادہ لوگ بیٹھے ہوں اور اختلاط کی وہ کیفیت نہ ہو، عورت ویسے تو ہمارا یہی ہے کہ ہم اپنی بہن بیٹی کو تو کنٹرول کر سکتے ہیں نا، آپ نے نقاب حجاب میں جانا ہے، لیکن ایک بندہ مجھے بلا رہا ہے اور وہاں پہ ایک عورت بے پردہ بیٹھی ہوئی ہے فاصلے کے اوپر، تو وہ میرے ساتھ تنہا نہیں ہے. اچھا میں ایک اور طرح سے آپ کو سوال کرتا ہوں، آپ کی اگر وہاں پہ ڈانس ہو رہا ہے، کوئی ولگر کام ہو رہا ہے، حرام ہے. آپ کی جو ساری خواتین ہیں گھر کی، وہ میری خواتین ہیں، مجھے اتنی عزت ہے، سیم ان کے ہاں. لیکن میں، کیا آپ اپنی کسی بیٹی، بہن، گھر کی خاتون کو کہیں گے کس طرح کی رمضان ٹرانسمیشن کر؟ نہیں، میں تو رمضان ٹرانسمیشن کی اگر بات کرتے ہیں تو حجاب نقاب میں اگر کر رہی ہوں تو میں کہوں گا کر وہ لیں. سر جہاں آپ جا گئے تھے حجاب نقاب تھا؟ نہیں، وہاں پہ عورت بے پر چہرہ تو اس کا ننگا ہی تھا. آپ دین کے مطابق گئے تھے؟ چہرہ ننگا تھا اس کا. جی میں تو میں مانگ رہا ہوں، نہیں، لیکن وہاں پہ ڈانس یا ایسا ماحول نہیں تھا. میں ایز اے صحافی، ہم بیٹھتے ہیں، ہماری خواتین وہ بڑی قابل احترام، ہم سے ذہین ہیں، ہم سے بڑی آگے ہیں. ان کا آپ مجھے یہ بتائیں تو ان کو اپنا ان پٹ اگر وہ بلائیں نہیں دینا چاہیے، آپ فتویٰ لگا دیں. نہیں، میں صرف میں آپ سے پوچھ رہا ہوں نا، آپ لوگوں نے ہمیں بچپن سے پڑھایا ہوا. نہیں، کہاں پہ میں نے کہا کہ حرام ہے ان کو. آپ لوگوں سے سر، آپ لوگوں سے ذاتی پرسنل نہیں لے رہا. علماء جو ہمارے علماء ہیں بہت سارے اس پہ بات. میرا خیال ہے کوئی عالم کا یہ فتویٰ نہیں ہوگا کہ عورت کو جواب دینا حرام ہے. آپ جس پروگرام میں جیسے گئے تھے، جیسے بیٹھے ہوئے تھے، جیسے خاتون بیٹھی ہوئی تھی، یہ عین اسلام کے مطابق. مجھے ایک بات بتائیں، میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، عورت نے اپنا دینی مسئلہ پوچھنا کس سے پوچھنا؟ سر وہ تو بہت سارے طریقے ہیں نا. عالم سے ہی پوچھنا نا، عالم سے ہی پوچھنا نا، باقاعدہ پردے سے بھی پوچھا جا سکتا ہے، ٹیلی فون پہ بھی پوچھا جا سکتا ہے، پرچی پہ لکھ کے بھی پوچھا جا سکتا ہے. لیکن میں صرف سمپل ہاں یا نا، جو آپ جس پروگرام میں نے آپ کو دیکھا، آپ پہلے سوال کرتے ہیں کہ صرف آپ کی بات نہیں ہے، اور پھر آپ اینڈ میں کہتے ہیں صرف آپ کی بات کا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اگر عورت اکیلی نہیں ہے، تنہا نہیں ہے، اور وہ ایک وفادار اور شرافت کے لباس میں موجود ہے اور بے حیائی کا عنصر نہیں ہے، تو وہ وہاں پہ سوال جواب کر سکتی ہے. علامہ ہشام الہی ظہیر جس ٹی وی شو میں تھا، اس میں جو کچھ بھی آپ نے کیا وہ ہے نا اسلام کے مطابق تھا. جو کچھ بھی کیا تھا، کیا مراد ہم نے کیا کیا؟ سوالوں کے جواب دیے، میں نے سوالوں کے جواب، جیسے جن کے ساتھ بیٹھے جائز تھا. میں ان کے ساتھ نہیں بیٹھا، ان کے سامنے بیٹھا ہوا. جی سامنے یا ہم نے جیسے بھی جائز تھا، عین اسلامی تھا، عین شرعی تھا. عین شرعی کہنا اور بات ہے، جائز ہونا جب آپ کہہ رہے ہیں جائز تھا یہی کافی ہے. سر میں تو یہ توقع کرتا ہوں نا، آپ کبھی بھی خلاف شریعت نہیں جاتے. کوشش تو انسان کی یہی ہوتی ہے، اس وقت بھی یہی کوشش. ہاں یہی کوشش، عین اسلامی، عین شرعی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ عمل جائز تھا. شرعی ہونا اور جائز ہونے میں کیا فرق ہے؟ آپ نے یہ تقسیم کیا، میں نے تو نہیں کی. نہیں تو پھر کہہ دیں عین نہیں، میں نے عین شرعی اصل میں پتہ کس کو کہتے ہیں؟ عین شرعی یہ ہوتا ہے کہ جس کا شریعت میں کوئی حکم نازل ہوا ہو.
समझे, हुक्म ये तो तो हुआ मुबाहात ना, में से है ना, पर्दे का हुआ है, बाकी सारी ये चीजों का हुआ बात तो यही है। मैं तो अच्छा, मैं अगर आप मेरी बात करते हैं, मैं तो चेहरे के पर्दे का भी कायल हूँ। नहीं, बात समझिए, आपने वहां जाके बोला भी था ना, पहला फिक्रा बोला था कि मैं चेहरे के पर्दे का कायल हूं, मैं बोला तो था। चेहरे के पर्दे का भी बोला कायल था हूँ। पहला नहीं, मैंने वहां नहीं बोला, मैं कहा मैं तो जाती तौर पे कायल हूँ, चंद उलमा अगरचे नहीं कायल, नहीं, मैं तो चेहरे के पर्दे का भी कायल हूँ। आपने वहां बोला था, नहीं, ये तो नहीं मैंने बोला। तो फिर कायल होना अलग बात है, बोलना अलग। आपको अल्लाह ने मौका दिया था, बोल देते। इंशाल्लाह कोशिश आपसे करेंगे। और आप दोनों से, मैं आपका तो बाद में पॉइंट ऑफ व्यू लेता हूं, लेकिन जरूर। आपसे तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा 1000 दर्जे बेहतर है। 4 टीवी शोज में आ रहा है, जब उसका सेगमेंट आता है वो कहता है कि कोई खातून स्टेज पर ना हो। मुझे हालांकि उससे इस बात से इख्तलाफ है बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यूज पे, लेकिन वो जो कहता है वो करता तो है ना। आप तो जाके बैठ के, अच्छा सर आप इस पे बताएं। तो पहले तो अपना ना सर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करें इस्लाम। जी करें मेरे बताता हूँ। हज़रत उम्मे ऐमन की हज़रत हफ्सा के हुजरे में हज़रत उमर बिन खत्ताब से बहस हुई कि कौन से महाजिर ज़्यादा बड़ा दर्जा रखते हैं। जी सर। एक ने कहा हफ्शा के, उमर बिन खत्ताब ने कहा नहीं मदीना वाले। मुड भीड़ हो गई, यहाँ तक कि फिर हज़रत उम्मे ऐमन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंची। उन्होंने कहा कि उमर तो ये कह रहा है, लड़ पड़ा मेरे से कि नहीं वो बेहतर है मदीना वाले। ये आपके करंट वर्जन ऑफ इस्लाम में जो आपने खुद बना लिया है, ये तो वाकया होना ही नहीं चाहिए था। ये गुफ्तगू क्यों हो रही थी उमर बिन खत्ताब की, उनकी क्या लगती है उम्मे ऐमन, समझ रहे? तो जो आपको इस्लाम का देसी वर्जन मिला हुआ है वो सुपरस्टिशन है। और मिर्जा साहब को भी कॉन्सेप्ट क्लियर करें जाके कि औरत से बात करना हराम नहीं है। हज़रत रुवैदा मिनिस्टर है मदीना की उमर बिन खत्ताब के टाइम के ऊपर, क्या किसी से बातचीत नहीं करती थी वो? बातचीत तो हराम वैसे भी नहीं वो कह रहे, वो कह रहे हैं कि नहीं, आपने गुफ्तगू ही क्यों की जी? नहीं सर, नहीं। अच्छा मैं कमरे में सर, कमरे में बिठा के गुफ्तगू क्यों नहीं की? मैं सर नहीं एग्रीड। मैं मेरा जुमला पूरा सुन ले, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुप करके जी, बैठा हूं, आप सुने। सुने। एक तो ये मस्जिद नबवी की मिसाल जी, दें कि जी। औरतों की सफ़े मर्दों के पीछे होती थी। हज़रत फातिमा बिन कैस से 19 हदीसें हैं जो कि एस्केटोलॉजी की हैं। उन्होंने सवाल किया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसारी औरतों की तारीफ की कि ये सवाल ज्यादा करती हैं। वो क्या अकेले में कर रही थी? मैं आपको मार्केट की हदीसें सुनाऊं, मार्केट की, जिसके ऊपर अल्लाह ताला ने आयतें भी नाजिल की हुई हैं कि किसी सहाबी से क्या एक गुनाह हो गया तो उसे कफारा कैसे करना है। औरतों का जो मामला पाकिस्तान में डाल दिया गया है वो सीरा में पूरा नहीं होता। तो या तो सीरा सही है या पाकिस्तान, तो अल्लाह की कसम सीरा सही है। एग्रीड। एक बात। अच्छा दूसरी बात, आप ये कह रहे हैं कि सर एक लड़की पूरी तरीके से पर्दा नहीं करती और रमजान ट्रांसमिशन, मैं नहीं कह रहा, हमारे उलमा कह रहे हैं सर। मैं तो खुद टीवी का हिस्सा नहीं सर, उलमा ने कहा, आपने कहा है ना, मेरे सामने उलमा नहीं बैठे हुए, मेरे सामने इरशाद भट्टी साहब बैठे हैं। यही कर लें। तो इरशाद भट्टी साहब ये कह रहे हैं कि सर वो पूरी तरह पर्दा नहीं करती, तो बस फिर उस तक दीन ना पहुंचाओ। ठीक है, ये आपकी नस बैठती है इधर। एक बच्चा जब गटर में गिरता है सर, तो गटर में जाना पड़ता है उसको निकालने के लिए। हम इस तफरीक नहीं कर सकते कि ओए जिसने पर्दा नहीं किया उससे हम दीन की बात नहीं करेंगे। भाई जिसने पर्दा किया वो उससे क्यों बात, उसको तो पहले ही दीन पता है। जिसने पर्दा नहीं किया उसके तवज्जुह से गौर से सुने। अब आप मेरी बात दूसरी तरफ नहीं, मेरा सिर्फ सिंपल सादा सवाल महसूस है, तीसरी आ जाएगी, क्लियर हो जाएगी बात। अच्छा। रमजान ट्रांसमिशन का मतलब रमजान ट्रांसमिशन नहीं होता सर। मसला ये है कि जो आम आवाम है, जिसमें वो लोग शामिल हैं जो कि किसी भी इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स को कभी भी नहीं सुनेंगे, उनको वो ज़बान नहीं आती, वो डरते हैं आलिम की इस्तिलाही गुफ्तगू से, वो टीवी के ऊपर रमजान के अंदर वो वाले कॉरिडोर में एंटर हो जाते हैं जहां पे फायदा उठाना जरूरी है कि रेडी वाले तक दीन पहुंचाया जाए। वो लड़की को देखने के लिए बैठे हों या कोका कोला को देखने के लिए जिसके ऊपर एतराज होते हैं, या फिर वो जो भी करने के लिए बैठे हों, इस वक्त इससे बेहतर मौका नहीं होता, क्योंकि आम आवाम 12 महीने में से 11 महीने कभी भी दीन की बात नहीं सुनेगी। मैं लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर की बात कर रहा हूं। इधर जाके आपको मैसेज करना आपका टैक्टिकल अप्रोच होती है। इधर अगर आप कॉम्प्रोमाइज भी करें ना, कुछ चीजें जिन्होंने कहा यार कुछ जगहों पे कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ रही होती है, तो ये टैक्टिकल अप्रोच है। सब मुसलमान हैं, याद रखिएगा। आपने जब दीन गटर में पहुंचाना है बच्चे निकालने के लिए, तो आप ये नहीं कह सकते कि पहले गटर से बाहर आ फिर तुझे दीन पहुंचाऊंगा। और भाई वो गटर में गिरा, उस तक दीन पहुंचाएंगे तो गटर से बाहर आएगा ना। पहली बात तो अब 2 चीजें हैं। पहली बात तो ये कि मेरा जो सवाल था ना, आपने अच्छा किया सारा मुफस्सल बयान कर दिया। मैं उन सारे, मुझे भी सुनने का मौका मिला। मेरा सिर्फ सवाल ये था कि इस तरह की रमजान ट्रांसमिशन में इस तरह बैठकर, इस तरह किस तरह, मतलब कि जिसमें नाच गाना हो वो तो नहीं, जिस तरह मैं आपके सामने सर मैं कोई नेटफ्लिक्स तो नहीं डिस्कस कर रहा ना, फिल्में तो नहीं डिस्कस कर रहा। कौन से वहां पे भी नेटफ्लिक्स नहीं हुए। मैंने तो आज तक नेटफ्लिक्स नहीं देखा सर। मैं, आप मुझसे पूछ रहे हैं ना,
نہیں آپ نے رمضان ہاں۔ ٹرانسمیشن دیکھی، اس میں ایسے سیگمنٹ نہیں ہوتے. سر میں نے آپ سے کہا ہے آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں نا، تو میں نے تو آج تک نیٹ فلکس کے لیے آپ رمضان کو نہیں تو کیا. اس وقت بھی غصہ آ گیا تھا کہ دیکھیں یہ اس طرح نہیں ہوتا کہ مثالیں ڈالتے ڈالتے آپ حدیث پہ آ جائیں. تھوڑا سا اس کا بڑا سیریس ہوتا ہے. وہ نیٹ فلکس نہیں ہے، کھانے پینے کھانے پینے نا، آپ کھانے پینے پہ آپ کو آ گیا تھا نا کہ بھئی دیکھیں ماحول ہوتا ہے، سنجیدگی ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، دین کی بات ہے. اس طرح تھوڑی ہے کہ تھوڑا تعلیم ہوئی ہے نا. تعلیم ہوئی نا. کن کی یہ تعلیم ہوئی؟ تعلیم کیوں دینی پڑی آپ کو؟ کیونکہ تعلیم کیوں نہیں دینی پڑی؟ سوال ہے تعلیم کب دینی پڑی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اچھا آج سے سوال آپ کا رمضان ٹرانسمیشن کا. سر میرا صرف یہ تعلیم میں کہیں اور دیتا ہوں تک پہنچتی. سر میں کہہ رہا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ آج کل، آپ کو ایک میں بات بتاؤں، جو اگر ریٹنگ وہ آ جائے نا اس پہ ڈیٹا پہ، تو جو سوشل میڈیا، شام بھائی بھی بتائیں گے، آپ بھی بتائیں گے، جو سوشل میڈیا ہے وہ موسٹ پاورفل سوشل میڈیا ہے. اور اگر میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کو نہیں جانا چاہیے، میں نے تو ایک سوال پٹ کیا ہے کہ جو بہت سارے میں علماء سے سنا تو وہ سوال، لیکن اگر آج آپ دین پہنچانا چاہیں تو دین پہنچانے کے 100 طریقے ہیں. اس کے لیے وہاں جا کے بیٹھنا، اس طرح کا شامل ہونا، میں انکار نہیں کر رہا کہ آپ نہ بیٹھیں، آپ کو حق ہے بیٹھیں، لیکن صرف یہ کہ میں گٹر میں اس لیے اترا ہوں، پہلے تو بات ہے میرے لیے تو وہ گٹر ہے ہی نہیں. میرے لیے ہے. ہاں اچھا آپ کے لیے ہے تو پھر تو آپ کو سوال ہی نہیں پوچھنا چاہیے. آپ کو تو کہنا چاہیے ہمارے ساتھ کیوں بیٹھتے ہو. ہاں نہیں میں اس طرح بیٹھوں، میرے مسلمان بھائی بہن اس کی وجہ یہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں تو ہم پہ بڑے اعتراضات ہوتے ہیں. آپ شاید اس کس پہ؟ ہم کون؟ ہم یعنی جو ٹی وی پہ بیٹھتے ہیں، خواتین کے ساتھ بیٹھتے ہیں، پروگرام کرتے ہیں، ان میں وہ پردے کی بات ہوتی ہے. ان کی ایک اور شو میں آپ نے مجھے کہا تھا، مجھے یاد آ گیا کہ یہ جو خوبصورت چہرے، خوبصورت شاہد افریدی کو بھی اس لیے زیادہ کہ اس کا چہرہ خوبصورت ہے، فلانا کڑی یتھے آ گئی، کڑی یتھے چلی گئی، آپ نے اس طرح کی باتیں کی تھی. تو اس طرح کی باتیں ہم پہلے دن سے سنتے آ رہے ہیں. تو آج جب رمضان ٹرانسمیشن ہوئی، علماء کو تھوڑا سا موقع ملا، انہوں نے جمپ اپ کیا ڈاؤن اور وہیں بیٹھے. سر آپ کا بات بالکل درست ہوتی. اگر شامل آئی ظہیر فلرٹ کرتا پایا جاتا، ساحل ندیم فلرٹ کرتا پایا جاتا، تو پھر میں ٹھٹھے اڑاتا. سر وہ دین کی بات کر آپ کہہ رہے ہو ہماری عورتوں سے دین کی بات کیونکہ ہماری تو عورتیں ننگی ہیں. بھائی کیوں نہ کریں بات دین کی. سر چلو آپ کو مطمئن ہے؟ میں مطمئن نہیں ہوں. اس کے علاوہ آپشن کوئی نہیں ہے. اطمینان والا لیول نہیں مسلمانوں کا اس وقت. سر آپ نے بڑا لفظ استعمال کے لیے مطمئن. تذبذب کا حال وہ ہے کہ مجھے تو یہ بھی پتا ہے کہ جو ورژن آف اسلام دے رہے نا اوریجنل، وہ بھی ان کو ہضم نہیں ہونا. آپ مطمئن کا لفظ کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ جہاں پہ کوئی اطمینان نہیں ہے اس طرح کے معاملات میں. یہ علت مجبوری کی علت ہے سر، شوق کی یا اطمینان کی علت نہیں بیٹھی ہوئی ادھر. سر کمال کر دیا آپ نے، واہ میں خوش ہوا آپ سے سر. ہمیشہ خوش ہوتا ہوں. خوش نہیں ہوئے سر، آپ خوش نہیں ہوئے، یہی تو مسئلہ ہے. اچھا سر آپ پی ٹی آئی پر تنقید میں آج پڑھ رہا تھا، پی ٹی آئی پہ تنقید کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ فرقہ عمرانیہ والوں نے دکھا دی اپنی اوقات، گندی زبان، گندی ذہنیت، گالم گلوچ ان کے نزدیک گناہ ہی نہیں ہے. بہت ہی گھٹیا فرقہ ہے یہ. خان کے دیگر جرائم کی فہرست تو طویل ہے، لیکن ہماری نظر میں ان کا یہی جرم بہت بڑا ہے کہ انہوں نے پوری نسل کی اخلاقیات کو ایسا تباہ کیا کہ وہ مساجد و مدارس اور انبیاء کے وارث علماء کو گالیاں بکتے رہے. اس پہ قائم، اس پہ کچھ تشریح کرنی ہے کہ یس نو کرنے؟ قائم ہے. اچھا آپ کا اپنا طرز عمل یہ ہے سر، آپ جو یہ عمران خان اور ان پہ آپ صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں وہ آپ کا نقطہ نظر ہے، مجھے احترام ہے. علماء کو جو بندہ گالیاں دے مجموعی طور پہ کہ مولوی ایسے ہوتے ہیں، علماء ایسے ہوتے ہیں 24 گھنٹے، ان کے بارے میں اس سے بھی سخت ہے. آپ کا اپنا طرز عمل یہ ہے کہ آپ کی اپنی اخلاقیات یہ ہے کہ آپ کی اپنی نسل کی تربیت کا یہ حال ہے کہ صرف ایک انجینئر محمد علی مرزا کے بارے میں ممبر رسول سے آپ کہہ چکے ہیں جھوٹا، کذاب، بدبخت، دجال، رافضی، بے ایمان، فتنہ، کوئیں کا مینڈک، غدار، جاہل، جہالت کا مرکب، رافضیوں کا سہولت کار، قادیانیوں کا سہولت کار، بد زبان، بد کلام، بدتمیز، بکواسی، گستاخ، گمراہ، ہٹ دھرم. باہر نکل کر دکھاؤ تمہیں جوتے پڑیں گے. کچھ کم ہے ابھی، یہ کم ہے تو پھر پی اس ٹی سے بھی آئی جو پی ٹی آئی آپ پہ کرتی وہ بھی کچھ کم ہوگا. ہو سکتا ہے ان کی نظر میں کم ہو، وہ بھی آپ کو ایسے. اچھا مجھے ایک بات بتائیں، ہو سکتا ہو ہو سکتا ہو. ہاں ہر بندے کا اپنا نقطۂ نظر ہے نا. ہاں میرا نقطۂ نظر ہے علمی دلائل کے اوپر، اور جس کے وہ پرچے بھگت بھی رہا ہے، ابھی بھی بطور ملزم کٹہرے میں ہے. جی جی میرا نقطۂ نظر اس بنیاد کے اوپر ہے، آپ علمی بنیاد کے اوپر. عمران خان کے فالوورز کا مسئلہ یہ ہے، میں کوئی اللہ معاف کرے، میں آپ کا خیال ہے کہ اس کی کوئی وجوہات نہیں ہوتی. ان کے فالوورز کی پرابلم یہ ہے کہ جو بندہ عمران خان کا حامی نہیں ہے وہ بندہ بے ایمان ہے. عمران خان کو وہ میں تو سمجھتا ہوں نبوت کے درجے پہ لے گئے کہ جو بندہ عمران خان کو حق پہ نہیں سمجھتا
وہ شاید کافر ہے. ان کو یہ بات سمجھانے کا مطلب اور مقصود یہ ہوتا ہے کہ یہ پولیٹیکل جو افیلیشن ہوتی ہے اس سے کسی بندے کا ایمان جج نہیں ہوتا کہ جو نواز شریف کا حامی ہے وہ لازمی کافر ہے یا بے ایمان ہے, جو عمران خان کا مخالف ہے وہ لازمی کافر اور بے ایمان ہے. یہ جو فرقہ عمرانیہ بنا ہے اس کی بنیاد یہ ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, عمران خان کے حامیوں سے آپ پوچھ لیں جو بندہ عمران خان کا مخالف ہے وہ کیا ہے, پوچھیں, وہ کہے گا بے ایمان ہے, وہ کہے گا وہ بندہ کرپٹ ہے, وہ بندہ چور ہے. یہ پہلے ہمارے ملک کی سیاست میں اس طرح کی پولرائزیشن تھی کہ نواز شریف, اچھا مجھے بتائیں کوئی نواز شریف کی حمایت, مثال دے رہا ہوں, پولیٹیکل سسٹم میں جو نواز شریف کا ایک حامی ہے کہ عمران خان کا حامی ہے, دونوں میں کیا فرق ہے؟ انصاف کے تحت کوئی فرق نہیں ہے. یہی میرا سوال, کوئی فرق نہیں ہے. یہی میرا سوال ہے کہ آپ میں اور عمران خان کے ٹرول کرنے والے حامیوں میں کیا فرق ہے؟ ہاں, میں نے کہا مرزا جہلمی کو, میں نے کسی علماء کی جماعت کو نہیں کہا. یہ وہ عالم نہیں, اب بات سو, ہاں تو یہ ثابت کر دے عالم ہے وہ آپ کے خیال میں؟ میں تو نہیں عالم مانتا نا. اگر میں اس کو عالم مانتا ہوتا, اگر میں اس کو عالم مانتا ہوتا, اگر تو مفتی اعظم الازہر ہوتے تو میں احترام کر لیتا. آپ بھی ایک رائے ہے نا آپ کی. مجھے اچھا چلے ایک بات بتائیں, آپ کیسے عالم مانتے ہیں؟ عالم کے لیے کچھ نہ کچھ اسپیشلائزیشن ہوتی ہے کہ نہیں؟ ہر فیلڈ جو ہے اسلام میں, جو ہر فیلڈ اسلام کے علاوہ, میڈیکل ڈاکٹر ہے وہ MBBS کے بغیر اس کو ڈاکٹر آپ مانتے ہیں؟ انجینئر کو ڈگری کے بغیر مانتے ہیں؟ اس کو کیسے آپ بغیر ڈگری کے مانتے ہیں؟ اس پہ میں نے بھی بات کی ہوئی ہے اور ان سے کی ہوئی ہے, لیکن ایک اور بات بھی, بغیر ڈگری کے کیسے مانتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مجھے آپ نے بھی اس پہ دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک آیت بھی ہو, ایک حدیث بھی ہو, ایک بات بھی ہو, آگے پہنچاؤ. اب آپ نے یہاں پہ رکنا ہے. ہاں جی, یہ فہم ہی اگر آپ کا درست نہیں ہوگا تو کیا پڑھے ذرا ادیب بھائی, بلغوا انی ولو آیا. بتائیں جی, بات سنیں, اس کی ٹرانسلیشن کیا ہے؟ ہاں جی, اس کی کیا ٹرانسلیشن؟ اس کی ٹرانسلیشن ہے, آپ اس کے اندر سے مفہوم, جس بندے کو عربی, مثال دے رہا ہوں, عربی ہماری دین کی زبان ہے, وحی کی زبان ہے, قرآن کی زبان ہے, ہماری زبان نہیں, جس کو وہی نہیں آتی وہ دین کا طالب ہی نہیں ہوتا. بلغوا انی ولو آیا کا آپ نے جو مفہوم لیا یا کوئی اور بندہ لیتا ہے وہ یہ ہے کہ میں بھی دین پہنچا سکتا ہوں. اس آیت کا اس حدیث کا یہ مطلب ہی نہیں ہے. اس حدیث کا مطلب یہ ہے جو رسول اللہ سے تو سنے, جو رسول اللہ سے تو سنے, رسول اللہ کی حدیث آگے پہنچانے کا حکم ہے, انٹرپریٹیشن بچانے کا حکم نہیں ہے. حدیث ہی نا, آیت ہی نا. اب بات سمجھیے, اب آپ اگر یہ نقطہ سمجھ آ جائے تو اختلاف ختم ہو جائے. صرف رسول اللہ کی حدیث اور آیت آگے پہنچانے کا حکم ہے, ہر چیز پہنچانے کا حکم نہیں ہے کہ ساتھ اپنا دماغ بھی پہنچا دیا جائے. اس کے لیے عالم ہونا ضروری ہے. ایک بندہ رسول اللہ کی حدیث کو منوان آگے پہنچا سکتا ہے. اس آیت کا, اس حدیث کا مفہوم یہ ہے بلغوا انی ولو آیا, کہ میرے سے جو بات سنو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو تر و تازہ کرے جو میری بات سن کے آگے پہنچائے. اس کا مطلب یہ ہے جو رسول اللہ نے کہا, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جو رسول اللہ نے کہا وہ آگے پہنچانا ہے. اور اسی لیے ائمہ نے کہا لولا الاسناد, اگر یہ سندے نہ ہو تو ہر بندہ جو جی چاہے اپنی طرف سے بات بنا لے. حدیث یہ پیش کی جاتی ہے, کہ رسول اللہ نے کہا میرے سے چاہے ایک بات بھی پہنچاؤ, اور آگے اپنی بات پہنچا رہا ہوتا ہے. یہ جو آگے اپنی بات پہنچا رہا ہے. سر, جن کی حرمت کے لیے آپ نے یہ ساری بد کلامی کی, ایک عالم ہوتے ہوئے, اسکالر ہوتے ہوئے, جن کی حرمت کے لیے, یعنی جن کے صحابہ, حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, قرآن, کبھی یہ زبان وہاں استعمال ہوئی ہے؟ اچھا مجھے ایک بات میں آپ سے پوچھتا ہوں, اس کا قرآن پاک میں بھی اس کا ثبوت موجود ہے. تبت یدا ابی لہب, ابو لہب کہہ دیا اس کو. ابو جہل کا جو لفظ ہے یہ ثابت ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غیرت دینی کے اوپر حضرت ابو بکر, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی خود یہ زبان ابو جہل اور ابو لہب کے خلاف استعمال کی؟ آپ مجھے ایک بات بتائیں, رسول اللہ کے سامنے جو عمل ہوتا ہے وہ دین نہیں؟ جی, رسول اللہ کے سامنے کوئی عمل ہو وہ دین نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا عرصہ مکہ میں رہے؟ بات سن لیں نا, رسول اللہ کے سامنے, پہلے ایک بات کا جواب تو دے دیں. 13 سال مکہ میں. رسول اللہ کے سامنے جو عمل ہو رہا وہ دین ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ جی جی. تو حضرت ابو بکر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہا تھا جا لات کی ایسے کر, رسول اللہ کے سامنے کہا, غیرت دی. لات ایک بت تھا کہ لات کی, میں آپ کی طرف آ رہا ہوں, لات کی, وہ انہوں نے اس کی ٹرانسلیشن کی حدیث کی, لات کی شرمگاہ کو چوس جا کے. یہ حضرت ابو بکر نے رسول اللہ کے سامنے کہا. قرآن کہتا ہے اتلم بعد ذالک ذنیم, سر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہے نا, اس کے بارے میں قرآن پاک میں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ممبر رسول پہ بیٹھ کے اپنے جو ان پر ظلم کرتے تھے, ان پر بہتان تراشتے تھے, جھوٹے, ان پر جھوٹے الزام لگاتے تھے, کبھی انہوں نے ایسے اس زبان اللہ کی وحی نہیں پہنچائی رسول اللہ نے. اتلم بعد ذالک ذنیم ترجمہ کر لیں قرآن میں جا کے. اسلام میں سب سے نہیں, بات سن لیں بٹی صاحب, اس کا ترجمہ کریں نا. اتلم بعد ذالک ذنیم کا کیا ترجمہ, پڑھ لینا, عوام پڑھ لیں. جی, اللہ تعالیٰ نے کیا کہا سنائی کہ وہ
بد نسل ہے اس کی اصل صحیح نہیں ہے. جو بندہ اس طرح کی, تو اللہ کہہ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے, ہماری بات سنیں. دوسرا جواب میں یہ دیتا ہوں, ایک بندہ, صحیح حدیث ہے بھٹی صاحب, کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کو کافر کہ تو دونوں میں سے ایک کافر ہو جاتا ہے. سنیں نا, دونوں میں سے ایک ہو جاتا ہے نا. یہ میں آپ کا سن چکا ہوں آپ کے ایک لیکچر میں. کوئی اچھا بات تو سن لیں. تو جو بندہ کسی صحابی کو بے ایمان کہے اس سے بڑا بے ایمان کون ہے؟ سر نہیں, وہ ایک آپ درمیان میں کاٹ کے نا چیزیں, ایک سیاق و سباق میں چیزیں جو ہوتی ہیں یار, ایک بندہ کہتا ہے تابعین رج کے جھوٹے تھے. سر نہیں, اس طرح کا بالکل بھی کوئی نہیں کہتا. میں صرف ان سے پوچھ رہا ہوں, کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہی اخلاق سکھا گئے تھے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زبان کو پسند فرمائیں گے؟ اگر غیرت دینی کی وجہ سے, میں نے کس کی وجہ سے غیرت کھائی ہے؟ صحابہ اور رسول اللہ کی وجہ سے کھائی ہے. میرا اس کا ذاتی جھگڑا, میرا اس کا ذاتی جھگڑا یا جائیداد کا جھگڑا. جب آپ کہتے ہیں جیلم کا چوڑا, بھونکنے والا, کتے سے بھی بدتر, یہ میرے الفاظ نہیں ہے, بات آپ کا ہے. جیلم کا چوڑا یہ میرا نہیں ہے, یہ کتے سے بدتر کا الفاظ میرے نہیں. میں دکھاؤں؟ ہاں دکھائیے, سام بھائی کا. بہرحال نہیں آپ کا میں ابھی ٹویٹ دکھاتا ہوں. اگر آپ نے یہ کہا ہے تو غلط کہا ہے نا. میں اب ویسے حقیقت میں اس سے بھی برا سمجھتا ہوں اس کو, لیکن یہ میں نے کہا نہیں ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں. سر اب میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں. یہ سر آپ کا مقدمہ آ چکا ہے, اب اس کی ضرورت نہیں ہے. نہیں سر, میں صرف یہ حافظ شام الہی ظہیر سر, جو یہ آپ نیچے دیکھیے جس کو میں نے ہائی لائٹ کیا اینڈ پہ, جو بد زبان دیکھا, جو بد زبان کسی صحابی کے بارے میں بونکا وہ چوڑا. نہیں آگے بول پورا پڑھیے نا. جو بد زبان کسی صحابی کے بارے میں بھونکے وہ چوڑا کیا کسی کتے سے بھی بدتر ہے. جو صحابی کے بارے میں بھونکے وہ کتے سے بدتر ہے. اس میں کیا ٹینشن ہے آپ کو؟ مجھے کوئی ٹینشن نہیں, میں آپ کی زبان پہ کی ٹینشن ہے. آپ کا خیال ہے یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے سر, اس پہ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جو بندہ صحابہ کے بارے میں بکواس کرے گا وہ کتے سے بدتر ہے. آپ کا نقطہ نظر ہے سر, بہتر طریقے سے رسول, یہ ہمارا نقطہ نظر نہیں ہے, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا. میرا اعتراض صرف یہ ہے کہ میرا اعتراض یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی پوائنٹ ہائی لائٹ نہ کریں جو آپ کو نظر آ رہا ہونا. میرا اعتراض یہ ہے کہ یہ آپ ایک ممبر رسول پہ بیٹھے ہیں, آپ وارث ہیں. آپ نے ابھی کہا کہ جو انبیاء کے وارث ہیں, تو انبیاء کے وارثین کی یہ زبان نہیں ہونی چاہیے. یہ ویسے ممبر رسول نہیں, سوشل میڈیا ہے جو اس میں کسی نے سوال کیا. اچھا, تو آپ الحمدللہ ادھر نہیں, ویسے میں کہہ رہا ہوں کہ تھوڑی سی بات آپ ایگزیجریٹ کر رہے ہیں. اچھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم, چاروں خلفاء راشدین, چاروں امام, سب کو ملا لیں, سب کے بارے میں جو الفاظ ہیں, اکیلے آپ کے ایک بندے کے بارے میں وہ بلو دا بیلٹ الفاظ ہیں. کس بندے, کیا الفاظ؟ جو مرزا صاحب کے بارے میں. آپ کو لگتا ہے بلو دا بیلٹ ہیں, حقیقت میں ہماری دینی غیرت اس سے زیادہ ہونی چاہیے. سر دینی غیرت اچھا مجھ میں نہیں. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, میرے میں دینی غیرت تو میں آپ کو گالیاں. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, اس بندے کی زبان نہیں آپ کو پتا جو صحابہ کے بارے میں ہے. سر وہ میرے سامنے, میں ان کے ساتھ بیٹھ چکا ہوں. ناسور, خبیث, مرزا کذاب, مرزا ملعون, جہالت کا کوئی گراں, یہ فتنہ عمرانیہ, یہ فرقہ عمرانیہ. پھر آپ گلہ کرتے ہیں آپ کے خلاف گندی زبان استعمال ہوتی ہے, تو آپ تو اس سے زیادہ گندی زبان استعمال کر رہے ہیں. مجھے ایک بات بتائیں, آپ کو موقع ملا, رسول وہ محبت عمران میں کر رہے ہیں, آپ محبت دین میں کر رہے ہیں. آپ اپنی جگہ پہ. میں تو ان کو صرف اس وجہ یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ عمران خان کی حمایت یا مخالفت سے کوئی بندہ بے دین یا کفر اور اسلام کا. عمران خان نے کلچر دیا ہے, جو مخالف ہے رگڑ دو. یہ فاشزم ہے جو اپنے مخالفین کو ٹرول کرتے ہیں. یہ سیاسی پارٹی نے یہ دین ایجاد کر لیا, نیا مذہب ایجاد کر لیا, آپ نے تو رگڑنے سے بھی نیچے گھسا دیا. تو یہ آپ کے خیال میں یہ فاشزم نہیں ہے؟ آپ کا فاشزم ہے. میرا فاشزم تب ہو جب میں کہوں کہ عمران خان کا ہر حامی لانتی ہے. آپ کا میں تو ان لوگوں کے, میں تو ان کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو یہ طرز عمل رکھتے ہیں. سر مجھے آپ سے بہتر اخلاق, بہتر الفاظ کی یہ آپ کی بات جائز اور درست ہے, لیکن اس بات پہ نہیں. میں ایک بات بتائیں, عمران خان کی حمایت اور مخالفت کیا بندے کو کافر بنا دیتی ہے؟ سر میں اس بات نہیں ہے, اس بات سے آپ کی میں, لیکن وہ پورا کلچر اس نے یہ بنایا کہ ہاں جو میرا مخالف ہے وہ بے ایمان ہے. میں آپ کی اس بات سے اختلاف نہیں کرتا. آپ کو حق حاصل ہے اپنی اصل بات ہے بھٹی صاحب, اصل بات نہیں میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ آپ معاشرے میں ایک بات اگر پھیلا دینا, آپ کو میں یہ کہتا ہوں کہ نواز شریف کا حق نہیں دوں گا کہ آپ ممبر رسول پر بیٹھ کے کسی کو چوڑا, کتے سے بدتر, خبیث, ملعون. جو بندہ صحابی کو گالی دے گا میں اس سے بھی زیادہ سخت الفاظ دوں گا. جو صحابہ کے بارے میں یہ آپ کا نقطہ نظر ہے, یہ میرا آپ کا نقطہ نظر. آپ فرقہ واریت پھیلاتے ہیں, آپ نفرت پھیلاتے ہیں. ہم فرقہ واریت کو کنٹرول کرتے ہیں تاکہ اس کو کوئی بندہ مار نہ دے. تقسیم پیدا کرتے ہیں اس امت میں جو پہلے ہی تقسیم زدہ ہے. جو امت کے اندر
فرقہ وریت وہ پھیلاتا ہے جو مقدسات کی توہین کرتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں فرقہ وریت وہ پھیلاتا ہے جو کسی کی مقدسات کی توہین کرتا ہے. جب کوئی بندہ میرے کسی مقدسات نقطہ نظر ہے, جو بندہ میرے مقدسات کی توہین کرے گا وہ گالیاں نہیں کھائے گا. سر آپ کا نقطہ نظر ہے, یہ پوری امت کا نقطہ نظر ہے. اللہ میاں جو آپ کو ادھر یہ بیٹھ کے اللہ ساروں کو یہ اللہ کا یہ غلط ہے, یہ صحیح ہے. یہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے جو بندہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ. جنہوں نے صحابہ کو پاگل کہا, اللہ نے کہا وہ پاگل نہیں ہے, تم پاگل ہو. صحابہ کے بارے میں آیت پڑھیں آپ بتائیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے کہا. کسی کو اچھا سنیں, اللہ یستہزئ بہم, جنہوں نے صحابہ کا ٹھٹھا اڑایا اللہ نے کہا انہوں نے, میں اس کا ٹھٹھا اڑاتا ہوں جس نے صحابی کا ٹھٹھا اڑایا. تو اب بتائیں اللہ, اس کا مطلب یہ ہے, کتنی خوبصورت بات ہے, کتنی اس کا خوبصورت مطلب بات ہے. اس آیت سے آپ کیا استدلال کرتے ہیں کہ صحابی کے بارے میں جو الفاظ وہ بولے گا اس کے اوپر ہم پلٹائیں گے؟ سر کتنی خوبصورت بات ہے. وہ اگر ایک صحابی لیکن اگر آپ تھوڑی سی بہتر زبان کے ساتھ آپ اس چیزیں پہنچا دیں تو وہ مجھے بھی اس کی زبان پہلے بہتر کروائیں صحابہ کے بارے میں, ہمارے بارے میں نہیں. میرا مطالبہ ابھی تک یہ نہیں ہے, آپ کا مطالبہ اس شخص کے بارے میں, میرا مطالبہ یہ ہے اس کی زبان صحابہ, انبیاء, اولیاء کے بارے میں درست کروا دیں. میری زبان اس کے بارے میں درست ہو جائے گی. آپ کے بارے سن رہا تھا, مجھے یقین کریں, ان کو بھی چھوڑ دیں, آپ کو بھی چھوڑ دیں, بحیثیت عالم, بحیثیت علامہ احسان الہی ظہیر کے بیٹے, مجھے بڑا دکھ ہوا یہ زبان سن. یہ آپ کا طرز اچھا استدلال ہو سکتا ہے. سائل ادیم صاحب, سارا مقدمہ آپ کے سامنے, میرا ایک صرف پوائنٹ ہے, چھوڑ دیجئے شام الہی ظہیر صاحب کو, چھوڑ دیجئے نقطہ نظر کچھ اور ہے اس بارے میں. مرزا کو. ہاں میرا صرف نقطہ نظر ادھر نہیں ہے سر, جو بندہ ادھر نہ ہو اس کے بارے میں بات کرنا آپ کا مقدمہ وہیں پہ غلط ہے. جی سر ایگریڈ, وہ ڈیفینڈ نہیں کر سکتا. ایگریڈ, وہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہو. نہیں جی بالکل, دو چیزیں ایسے جو میں کبھی بھی نہیں چاہوں گا آپ کو کہ آپ کے خلاف کوئی اس طرح کی زبان استعمال کرے. میں اس سے پوچھوں گا کہ آپ کو کیا, آپ نے لیکن پوچھا نہیں, پوچھا تھا آپ شاید میرا, میں نے پوچھا تھا کہ آپ نے ابتسام الہی ظہیر گلے پھاڑنے والے بھائی یہ کیوں کہا تھا. اچھا سر آپ بتائیے. سر بات یہ ہے, دو چیزیں آپ کو رجوع کرنا پڑے گا. ایک تو یہ کہ ابو بکر صدیق نے جب لات کو کے بارے میں کہا تھا اس بندے کو کہ جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہہ دیا کہ وہ محمد تو اپنے قبیلے کے خلاف اب آئے گا, تو اس موقع پہ ابو بکر صدیق نے کہا تھا جا کے لات کی شرمگاہ کے ساتھ. تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کو انڈورس نہیں کیا تھا. یہ واقعہ جب دوسری دفعہ ایسا ہوا, انڈورس کی بات حدیث تقریری ہے, مجھے پتا ہے بات سن لیجیے, کیونکہ یہ یہاں پہ اس لیے نہیں آتی, میں نے لت وہاں سے لیا کہ جب ابو بکر صدیق کو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک بندے نے آ کے گالیاں دی, دوسری دفعہ دی, تیسری دفعہ ابو بکر صدیق نے جواب دے دیا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو بکر تب تک تیرے اوپر فرشتہ تھا, اس کے بعد طرف سے جواب دے رہا تھا, جی وہ تیری طرف جواب دے رہا تھا, اب تو نے خود کہہ کے وہ فرشتہ اڑا دیا. اب وہاں پہ ذاتی لڑائی تھی نا, یہاں پہ بات یہ ہے کہ آپ نے جو کہا نا وہ اس جملے میں جی یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو چیز بھی ہوگی وہ بھی دین ہوگا. بالکل درست ہے, اصولی بات ہے, مگر یہاں پہ گالی کو دین بنا دینا مطلب لے لیا جائے گا عام عوام کی طرف سے. آپ کو یہاں پہ اس لیے کہنا پڑے گا کہ گالی دین نہیں ہے, گالی پہ پوری طریقے سے شدت ہے قرآن کی, سورہ حجرات کی گالی تو بہت بڑا, لیکن یہاں پہ یہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے رسول اللہ جس بات کے اوپر نکیر نہ کریں, منع نہ فرمائیں, تو وہ حدیث تقریری ہوتی ہے. سر صلح حدیبیہ کے اوپر واقعہ جو ہوا ہے, جب لات والا واقعہ ہوا ہے, اس موقع کے اوپر اس بندے نے مطلب اس نے ٹرائبلزم کی بات کی. ٹرائبلزم کی مماثلت لات کو چاٹنا ہی تھی, وہ گالی نہیں تھی, وہ تو مماثلت تھی. گالی کا مطلب ہم سب کو پتا ہے گالی کیا ہے. میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ پتہ ہونا سب کو ضروری ہے کہ گالی والا دین نہیں ہے اسلام. یہاں تک کہ گالی, یہ بات ہمارا بھی یہ مقدمہ کہ صحابہ کے بارے میں زبان درازی نہ ہو. سر مگر صحابہ کے بارے میں زبان درازی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس کے پیچھے ایک جواز, یار کوئی بندہ اگر صحابہ کو کہ بے ایمان ہے, اس سے بڑا کوئی بے ایمان ہے. سر آپ سیاق و سباق سے ہٹ کے کاٹ رہے ہیں. پھر اچھا میری بات سن لیں, کوئی نہیں پاگل آدمی ہوگا. ہاں تو پھر آپ کہیں وہ پاگل, دیکھیں آپ وہ خود کہہ رہے وہ پاگل ہوگا. نہیں سر وہ نہیں کہہ رہے, وہ کہتا ہے سیاق و سباق سے ہٹ کے, نہیں سیاق و سباق سے ہٹ کے کہتا ہے, وہ کہتا ہے. اچھا سر آپ سن بتائیے. سر مسئلہ گالی کا نہیں ہے, مسئلہ گالی پہ تو ہم سب کو پتا ہے کہ جو قباحت گالی کے بارے میں, اسلام تو بہت بے شک صرف اللہ کا دین اسلام ہے. عام سا مین میڈ دین کے اندر بھی فطرہ کے خلاف ہے گالی. بے شک کسی بھی دین نے گالی انڈورس لی, اللہ کا دین کیسے انڈورس کر سکتا ہے؟ تو پہلے تو یہ بات آن ریکارڈ بچوں تک پہنچنی چاہیے کہ گالی دینا اسلام کا حصہ نہیں ہے, گالی دین نہیں ہے ہمارا. اللہ کے سورہ حجرات میں اللہ عز و جل نے خود کہہ دیا لا یسخر, کا مطلب تم تو کسی کو چھیڑ بھی نہیں سکتے, تمسخر بھی نہیں اڑا سکتے, چھیڑ بھی نہیں سکتے ہو. تو مسئلہ یہ ہے کہ مرزا صاحب تو ادھر موجود نہیں ہے, اور میں نہیں چاہتا کہ یہ معاملہ کسی اور لمبی طوالت پکڑے, طول نہ پکڑے اس بات کو.
मगर शेख, आप जिस दिन हमारा प्रोग्राम हुआ, आप मेरा ट्विटर उठाएं, मेरा फेसबुक उठाएं, मैंने खामोशी का मुजाहरा इसलिए किया कि आम आवाम में और मेरे में फ़र्क है। मगर आपने जाहिल जाहिल कह के मेरा तमस्खुर किया ना सर, आपने ट्विटर पे जाहिल मुझे कह के तमस्खुर नहीं किया। यहाँ पे मैं आपसे कह रहा हूँ कि चूंकि ये नस ही गलत है, ये सूरह हुजरात के खिलाफ बात है जो आपने की है सोशल मीडिया पे, ये कुरान के खिलाफ बात थी। मैंने आप किसी एक जगह भी देखे, मैंने आपको किसने जाहिल कहा? मसाला का मकसद मेरा मसाला नहीं है। नहीं, आपको किसने जाहिल कहा? जिसने भी कहा वो शेख बताएंगे वो गलत कहा, वो सूरह हुजरात के खिलाफ बात है। ठीक कह रहे, एग्रीड। ठीक है, सो मैं क्यों कह रहा हूं आपसे ये बात है कि नहीं, मेरा सिर्फ मकसद ये था कि ये सामने रखने का कि जब आप कहते हैं ना कि वो नहीं सर, आपका मकसद ये था कि पीटीआई वाले जो मुकदमा आपका पीटीआई का है सर, एविडेंस के तौर पे इंजीनियर साहब को इस्तेमाल किया। जी जी, ठीक है जी जी, तो हम पीटीआई में वापस नहीं आए, कोई बात जी जी, मगर आपका मकसद पूरा हो गया क्या? जबान नहीं, मैं तो ये चाहता हूँ भट्टी साहब से भी कि ये मुआशरे के अंदर ये इस्लाह करें कि यार किसी सियासी रहनुमा की हिमायत कुफर इस्लाम नहीं है, बात नहीं है बस सर, ये बिल्कुल इसके ऊपर अगर पीटीआई वाले आ जाए मसला सर। जब सर, मैं जी, नवाज ग्रुप शरीफ साहब से ये एक माज़र सर, नवाज शरीफ साहब से जब मैं तवक्को करता हूँ ना कि वो अच्छी ज़बान इस्तेमाल करें, तो लोग पलट के मुझसे पूछ सकते हैं कि भाई आपकी अपनी ज़बान क्या है। पॉलिटिकल बात कर रहा हूँ, जब मैं बैठ के कमेंट्री कर रहा होता हूँ, ये जितने भी लफ्ज़ हैं, हो सकता है मुझे कोई ऐसा सियासतदान हो जिसको मैं अंदर से इससे भी बुरा समझता हूँ, लेकिन मैं कभी भी उसको ऐसी बात नहीं करूंगा टीवी पे बैठ के। लेकिन इमरान खान कह देगा डीजल ये वो सर, इमरान खान साहब को क्या क्या आगे से जवाब में भी क्या क्या मिला, ये भी तो पता सुन लेना। ये भी जवाब नहीं है कि इमरान खान से कोई इजाजत है और हाँ, उनको नहीं है। नहीं, नॉट एट ऑल, किसी को इजाजत ये नहीं। उनको क्या क्या मिला? नहीं नहीं सर, सर जब आप बताएं ना तमस्खुर अल्लाह की किताब में मना है, बस अब कहानी खत्म सर। हाँ, इसलिए मैंने कहा था सर, ये दुरुस्त है बात। आपको ये रुजू करना, अच्छा इसलिए सर, कैमरे पड़ेगा। रुक अच्छा जाएं सर, आपने जो जाहिल का लफ्ज बोला है वो तमस्खुर में आता है। फिर आप उस पर्सनल बात पे आए थे देखिए, जो वो ट्रोल कुरान आपकी की तरफ बात से है हुआ है, मैं तो वो कहना ही नहीं चाहता। मैं तो बिजी रहा हूं, मुझे भी तो कोई चीजें भेजते हैं मेरे। कोई ट्रोल नहीं, मैंने तो आज मुझे तो लोगों ने ही भेजनी होती है, मैंने तो नहीं। ये भी सूरह हुजरात की आयत के खिलाफ है कि जब जाको फासिकुम भी नबा इन फतबय्यनु। नहीं तो आपने तहकीक क्यों नहीं की कि साहिल मियां की तरफ से आया था कि नहीं? आपने ऐसे मान लिया, दो तो आयतें टूट गई। ठीक है। अच्छा सर, आपने एक पॉडकास्ट में कहा कि इद्दत में निकाह की एक बड़ी वजह जादूगरी है, जादू में शिद्दत पैदा करने के लिए इद्दत में निकाह किया जाता है। बुनियादी तौर के ऊपर जितने भी बड़े बड़े हराम अमाल हैं वो जादू के अंदर शिद्दत पैदा करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। एक बंदे ने मुझसे सवाल किया, इद्दत में जो निकाह है वो भी जादू में शिद्दत पैदा करता है? मैंने कहा शिद्दत पैदा करता है, और ये बात कुरान और सुन्नत से साबित है। और जो जादूगर के अमाल है ना, जादू के अमाल, उनमें इंसान के साथ एक करीन होता है। हर इंसान के साथ है एक करीन, जो शैतान इंसान की ऊपर मुकर्रर किया गया। वो इंसान को शैतान ने कहा कि एक आदम था तो मैं एक था, मैंने गुमराह कर दिया, मेरी भी उतनी औलाद हो। तो आदम की हर बेटे के साथ एक करीन भी उसी की सिफत का पैदा होता है। इसको ताबे करने के लिए कुछ अमाल है कि ये इंसान से हम कलाम हो जाए। ये कब हम कलाम होता है? जब इसको ये गारंटी मिल जाए ये बंदा जहन्नमी है, मेरी ड्यूटी इसने आसान कर दी। उनमें माअज़ल्लाह, मैंने एक प्रोग्राम में ये बात बयान की तो मुझे बाद में एंकर की कॉल आई कि लोग वो अमाल पूछना चाहते हैं जिससे बंदा इससे हम कलाम होता है, बजाय ये कि उससे बचने के लिए। उनमें जो बड़े बड़े हमारे मुआशरे में राइज हैं, नौमौलूद बच्चा हो उसको उसका कत्ल करके कब्र के ऊपर उसके ऊपर गुसल बरहना करना, जो हमारे मुआशरे में इस टाइम राइज है, महरम रिश्तेदार के साथ बुराई करना, इस तरह वो बद अमाल करना जिससे इंसान हमेशा के लिए जहन्नुम हो जाए। सूरत फातिहा को माअज़ल्लाह गलाज़त से करा। इसी तरह ये जो इद्दत में निकाह है ये भी उन गलीज़ अमलों में शामिल है। अच्छा सर, ये उन दिनों में था जब इद्दत में निकाह केस बहुत हाईलाइट हो रहा था, और फिर एक पॉडकास्ट में आपने कहा कि मुफ्ती सईद साहब फ़िक़ह हनफी से तल्लुक़ रखते हैं, इमरान खान और बुशरा बीबी फ़िक़ह हनफी से तल्लुक़ रखते हैं। उन्होंने निकाह फ़िक़ह हनफी के मुताबिक किया। फ़िक़ह हनफी में दौरान इद्दत निकाह के बाद निकाह हो ही नहीं सकता। अब यहाँ तक चलो बात मान लेते हैं। अब इसमें दो सवाल है। मैंने तो ये क्या उनका जो मुकदमा है, हाँ, जी जी, उनकी बात कर रहा हूँ। अब दो इसमें बातें हैं। एक कि मैं मुफ्ती सईद साहब का एक क्लिप देख रहा था, वो कह रहे थे कि इस्लाम में भी है और बहुत सारे उलमा ने भी ये कहा है कि जब औरत कह दे कि मेरी इद्दत की मुद्दत पूरी हो चुकी तो उसे मान लेना चाहिए। और दूसरा इसमें मेरा सवाल ये है कि अगर इद्दत में निकाह हुआ है और दो निकाह हुए हैं तो बड़े मुजरम तो फिर मुफ्ती सईद साहब हुए। बुनियादी तौर पे भट्ट साहब ये सवाल उन्हीं से बनता। मुझसे ये सवाल हुआ, दोनों बातों का मैं जवाब दूंगा।
کہ ایک عورت یہ کلیم کرے کہ میرے 50 ڈیز میں 3 سائیکلز پورے ہو گئے ہیں، تو اس کے لیے قرآن پاک میں ایک الگ آیت موجود ہے پوری، کہ جس کے مینسٹرل سائیکلز جو ہیں وہ گڑبڑ ہو تو اس کو پوری عدت پوری کرنی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ کلیم کر لینا کہ 54 ڈیز میں یا 45 ڈیز میں 3 سائیکل پورے ہو گئے ہیں، یہ مستحیل ہے۔ مستحیل ایک اصطلاح ہوتی ہے اسلام کے اندر کہ ناممکنات ہے۔ مثلا ایک عورت یہ کلیم کرے کہ حضرت عیسیٰ پیدا ہو گئے تھے بن باپ کے، تو میرے گھر بھی بچہ بن باپ کے ہو سکتا ہے، یہ مقدمہ نہیں مانا جائے گا۔ نہیں، یہ نہیں ہے کہ یہ مقدمہ نہیں مانا جائے عورت گا، کی گواہی نہیں مانی جائے گی۔ اب بات سن لیں، اب یہ عورت یہ کہے کہ میرے 60 دن پورے ہو گئے ہیں، یعنی کم از کم کسی فقہ کے اندر جو 3 مدتوں کا پیریڈ 57 ڈے سے شروع ہوتا ہے، کم از کم وہ یہ کہ 55۔ یہ مفتی حنیف سعید میں یہ کہہ رہا ہوں مفتی سعید صاحب نے کیوں کہا تھا کہ عورت کی گواہی اب سنیں، مفتی سعید صاحب ہی کی وجہ تو مسئلہ بنا جی کہ مفتی سعید صاحب نے کہا عورت کی گواہی ویلڈ ہے عدت کے مقام پہ، یہ میں بھی مانتا ہوں، جی، لیکن عورت یہ جب کہے گی نا کہ 40 ڈیز میں 3 سائیکل مکمل ہو گئے ہیں، یہ نہیں مانا جائے گا۔ تو یہ مفتی سعید صاحب نے اب بات سمجھے، اب میں آپ کو ایک مقدمہ سمجھا رہا ہوں، میرا اس کے یہ مجھ سے پرسنل ایشو کے پر سوال بھی نہیں ہوا، ایک بطور عالم دین سوال ہوا کہ ایک عورت یہ کلیم میں کرے۔ ایک بطور عالم دین ایک بطور عالم دین سے کہتا ہوں کہ آپ کے پاس کوئی آتا ہے، آپ کے میں اس سے پوچھتا ہوں کہ کتنی آپ کی عدت پوری ہو گئی ہے، وہ عورت کہتی ہے عدت پوری ہو گئی ہے، اس کی گواہی، اور میں اس سے پوچھتا ہوں کتنے دن ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں 40 دن، میں اس کی گواہی نہیں مانوں گا۔ اچھا، اور اگر ایک عورت کہتی نہیں میری عدت پوری ہو گئی، وہ دن نہ بتائے ہاں، تو پھر تو جائز ہے، اچھا آپ نے نکاح کر لیا، پھر تو جائز ہے۔ اور اگر وہ کلیم کریں کہ تھوڑے عرصے بعد وہی دوبارہ آ جائیں آپ کے پاس اور کہیں کہ دوبارہ نکاح کریں، نکاح کے اوپر نکاح، ہاں آپ دوبارہ نکاح کروا دیں، مثال کے طور پہ مقدمہ جو بنا گیا ہے، اصل بات یہ ہے تو پھر آپ مجرم میں آپ کو ہیں کہ بتاتا ہوں، فقہ حنفی میں ایک مسئلہ ہے جی، کہ جس سے ایک مرتبہ تعلق حرام کا قائم ہو جائے، یہ آپ نے ان سے سوال پوچھنا، تو اس کے اوپر نکاح کے اوپر نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو پھر یہ مفتی اہل حدیثوں میں تو ہو جاتا ہے، اس لیے مجھے اس لیے نہیں پوچھ سکتے کہ ہمارے ہاں تو جس سے حرام تعلق قائم ہو تو وہ بعد میں نکاح کرنا چاہے، اہل حدیث اسکول آف تھاٹ میں ہو جاتا ہے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں، جی سر، اس لیے ہمارے نزدیک تو تو وہ پھر نکاح جائز ہے۔ مفتی سعید صاحب زیادہ بڑے گلٹی ہے اس میں۔ نہیں، ہاں میں یہی کہہ رہا تھا نا کہ ایک تو وہ ایک ان کا پہلے کلپ تھا کہ عورت جب مجھے کہہ دے کہ عدت کی مدت پوری ہو گئی، وہ تو پھنس گیا نا آپ لوگوں کے ہاتھ میں، ہاں، اور دوسرا پھر انہوں نے پھر یہ بھی کہہ دیا میں نے دوبارہ پڑھا دیا معاملے کو ٹھیک کرنے کے ہاں، لیے۔ تو اب اس پہ پہلا پھر دوسرا، تو بڑے مجرم تو وہ ہوئے نا کہ عالم دین کی حیثیت سے۔ بالکل 100%۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ویسے میں آپ کو ارشاد بھٹی صاحب ایک بات بتاؤں، جو دوسرا نکاح ہے نا، جو دوسرا نکاح ہے اگر مدت کے بعد ہوا وہ ویلڈ ہے۔ اچھا سر، مجھے تو ہنسی اور شرم آتی ہے اس ڈیسیژن پہ کہ ایک بندے کو کہا جائے کہ نہیں تمہارا عدت میں نکاح تھا، جو بھی وجہ تھی وہ نکاح جائز نہیں ہے، اسی بندے کے گھر جا کے نظر بند ہو جاؤ جس کے ساتھ تم نکاح ہی نہیں ہے، اسی گھر میں لڑکی کو بھیجا جا رہا ہے۔ یہ ایسا کون سا بندہ تھا جس نے یہ ڈیسیژن لیا؟ ایک بندے سے آپ نے ڈکلیئر کر دیا کہ آپ کے ساتھ ایسا کوئی جائز تعلق نہیں ہے، تو اس کے گھر پہ کیوں بھیجا جا رہا ہے؟ درست بات، کامن سینس کی بات تھی نا، مگر اسی گھر اس کو بھیجا جا رہا ہے۔ تو یہ سر کامن سینس پاکستان میں 8 سال کے بچے کو بھی پتہ ہے کہ سر جب کسی کو پسند نہ ہوگا تو پھر ہر طرح کا کیس چپک جاتا جا کے، پھر جہاں جہاں تیر لگتا ہے وہاں ٹارگٹ بنا دیے جاتے ہیں، جہاں ٹارگٹ ہوتا ہے وہاں تیر نہیں چلتے۔ آپ جمعیت اہل حدیث کے صدر ہیں سر؟ جی، کب سے؟ 2022 سے۔ 2022 سے آپ کو 2022 2023 میں مرکزی جمعیت اہل حدیث سے نکال دیا گیا تھا؟ جی جی، کیوں؟ ہماری صلح ہوئی تھی ساجد میر صاحب سے۔ جمعیت اہل حدیث پہلے بھی موجود تھی، جمعیت اہل حدیث پاکستان کی بنیاد علامہ احسان اللہ شہید رحمہ اللہ نے رکھی تھی۔ اس کے بعد جب وہ شہید ہو گئے تو دوسرا جو گروپ تھا مرکزی جمعیت، وہ ظاہر ہے جب بڑے لوگ شہید ہو جائے دوسرے گروپ کو موقع مل جاتا۔ مولانا معین الدین لکھوی صاحب ہوتے تھے، میاں فضل صاحب ہوتے تھے، ساجد میر صاحب ہوتے تھے۔ تو ابتسام بھائی جب جنرل سیکرٹری بنے جمعیت اہل حدیث کے، تو انہوں نے 2018 میں یہ فیصلہ کیا کہ جمعیت اہل حدیث کا مرکزی جمعیت سے اتحاد ہو جائے۔ کچھ شرائط طے ہوئی، وہ جب شرائط پوری نہ ہو سکیں میں نے ایجیٹیشن کی کہ اتنی منبروں کی شورا طے ہوا ہے، وہ علماء آج بھی زندہ ہیں، ساجد میر صاحب رحمہ اللہ تو فوت ہو گئے ہیں، اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے، تو جو باقی علماء آج بھی زندہ ہیں، کچھ ہماری شرائط طے ہوئی تھی وہ ساجد میر صاحب نے پوری نہیں کی، میں نے اس کے اوپر بھرپور قسم کی ایجیٹیشن کی، کچھ ہمارے اندرونی جماعتی سیاست میں اختلاف ہو گئے، تو ساجد میر صاحب نے سوچا کہ اس کو نکال دینا بہتر ہے، تو انہوں نے نکال دیا، تو جمعیت اہل حدیث کو دوبارہ بحال کر دی۔ جمعیت اہل حدیث سر آپ کا ہے کہ امت مسلمہ کا اتحاد ہونا چاہیے، آپ کی بھی خواہش ہے، آپ کی بھی خواہش۔ 2 کروڑ کے قریب ہیں اہل حدیث، 2.5 کروڑ کے قریب، 2.5 کروڑ کر لیں، 25 کروڑ میں سے 10% ہے، 2.5 کروڑ ہیں اہل حدیث،
اور جب اہل حدیث کا آپس میں ہی اتحاد نہیں, ایک مرکزی جمعیت اہل حدیث ہے, ایک جمعیت اہل حدیث ہے, ایک کہ آپ ہیں, ایک کہ دوسرے ہیں, جس پہ ساجد میر صاحب تھے, آپ دوسرے ہیں, تو آپ پورے 25 کروڑ کو کیسے اکٹھا کر پائیں گے؟ بٹی صاحب یہ جو ڈفرنس آف اوپینین ہوتا ہے نا, آپ یہ جو آپ نے مقدمہ رکھا ہے, یہی اصل میں لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اس میں بھی کوئی بہت بڑا کوئی ایسا مسئلہ ہے. یہ پولیٹیکل اختلاف ہے. ان کا میرا رفع دین کرنے پہ اختلاف نہیں ہے, ان کا میرا اللہ کی عبادت کرنے پہ اختلاف نہیں ہے, ان کا میرا مزار پہ سجدے کو حرام سمجھنے پہ یعنی اختلاف نہیں ہے. ان کا میرا پولیٹیکل اختلاف ہے. ان کی پولیٹیکل تھنکنگ اور وے کچھ ہو رہا ہے, میرا پولیٹیکل تھنکنگ اور وے کچھ. جی آپ کر سکتے ہیں نا کہ آپ اکٹھے ہو جائیں سیاسی. اگر آپ یہ کہتے ہیں تو پاکستان میں سیاسی جماعتیں کیوں ہیں؟ ہاں آپ نہیں, وہ مختلف نقطۂ نظر ہو سکتا ہے, یہ ہمارا پولیٹیکل اختلاف ہے. سر آپ یہ تو کر سکتے ہیں نا کہ ہم اکٹھے ہیں جی, سیاست اپنی اپنی. اب آپ بات سمجھیں, یہی ہمارا اختلاف ہے کہ ہم سیاسی طور پہ الگ الگ ہیں. جہاں پہ دفاع صحابہ ہوگا, حرمت رسول ہوگی, ختم نبوت ہوگا, وہاں پہ اگر میرا بریلوی اور دیوبندی سے اتحاد ہے تو اہل حدیث سے کیوں نہیں؟ یہاں پہ تو اختلاف ہے ہی نہیں. ہمارا پولیٹیکل ویژن میں بہت بڑا اختلاف ہے. وہ آپ کو پتا ہے علامہ احسان اللہ ظہیر کا اور مولانا معین الدین لکھوی کا تب بھی اختلاف تھا. وہ تو ایک پولیٹیکل تھنکنگ کا اختلاف ہے نا. وہ مرکزی جمعیت شروع سے ابو جان کا ایک مخالف دڑا رہا ہے سیاسی نظریات میں. وہ ضیاء الحق کے کٹر حامی تھے, ابو جان ضیاء الحق کے مخالف تھے. یعنی پولیٹیکل ہماری آئیڈیالوجی فرق ہے, اس کو بھی ہم نے ایک کرنے کی کوشش کی ساجد میر صاحب کی جماعت کے اندر رہ کے کہ ہو جائے جماعت. سیاست اتنی اہم ہو گئی کہ ہاں آپ علیحدہ ہو گئے. فرقہ لاگے نہیں ہوا, پولیٹیکل تقسیم ہے. مثلا ہمارے پاکستان کے اندر پیپل پارٹی ہے, نون لیگ ہے, پی ٹی آئی ہے. یہ پولیٹیکل تقسیم ہے کہ مذہبی؟ ان کو تو انہوں نے تو کبھی دعویٰ نہیں کیا نا کہ امت مسلمہ کو ہم نے اکٹھا کرنا ہے. ان کا بھی یہ دعویٰ تو ہر بندے کا ہونا چاہیے کہ امت انہوں مسلمہ نے کبھی نہیں کیا. وہ تو اپنی پارٹی کے پرچارک کرتے ہیں, کرتے رہتے ہیں. لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں, ایک جو ایک مسلک کی ضروری نہیں ایک جماعت ہو. مثال دے رہا ہوں, دیوبند ہے, جمعیت علماء اسلام سب سے بڑی جماعت ہے مولانا فضل الرحمان کی, لیکن وہ جماعت اہل سنت بھی سر موجود ہے. جب آپ کے اندر تقسیم ہے, خواہ وہ یہ پولیٹیکل تقسیم پولیٹیکل ہے, عقیدے کی نہیں ہے. عقیدہ ہم دونوں کا ایک مسئلے میں بھی اختلاف نہیں. تو سر اکٹھے ہو جائیں عقیدے کی خاطر. عقیدے کی خاطر پولیٹیکل پھر ویژن فرق ہے. مطلب کہ ان کا کچھ اور نقطہ نظر ہے کچھ معاملات میں, میرا کچھ اور ہے. اس کی میں مثال دیتا ہوں, ویسے دینی نہیں تھی لیکن آپ بار بار کہہ رہے ہیں. حضرت امیر معاویہ اور سیدنا علی کا عقیدے کا اختلاف تھا کہ پولیٹیکل میرا تو پھر بعد صحابہ کا ہی اگر آپ میں پولیٹیکل اختلاف ہو سکتا ہے تو کیا ٹینشن ہے. کیا بات ہے, بہت اچھا. اچھا سر میرا آپ سے سر حسین اور یزید کا عقیدے کا یار میں معاویہ اور حضرت علی کی مثال اس لیے دے رہا ہوں تاکہ بات آگے چلی جائے. جب حسین اور یزید کا تو جھگڑا شروع ہو جاتا ہے. پاکستان میں اس وقت معاملہ حسین یزید کا چل رہا ہے. سر میں آپ کو ایک کہہ رہا تھا, آپ سے کوئی سن رہا تھا کہ آپ کے کہتے ہیں کہ آج کا میرا سب سے بڑا ہیرو امام حسین علیہ السلام. ساروں کے ہیں لیکن نہیں, میرا یہ موقف نہیں ہے. میرا موقف ہے کہ حسین علیہ السلام آج کل کے دور کا سب سے بڑی ضرورت ہے. اس وقت ہمیں حسینی فلسفے کی ضرورت کیوں ہے؟ آپ دیکھیں موریتانیہ سے انڈونیشیا تک مسئلہ کیا چل رہا ہے مسلمانوں کا. ایک تو میں اپنا نقطہ یہاں پہ درست نہیں کروں گا, جو آپ چاہتے ہیں نا کہ اس طرح کا اتفاق ہو, اس طرح کا اتفاق میں اسلام کی ضرورت نہیں ہے. جو آپ کہہ رہے ہیں ہر بندہ ایک یونیفارم پہن کے آ جا کرے, مسلمان ایسے نہیں. مسلمانوں کی اور اسلام کا حسن اختلاف رائے میں ہے, اس کا کوئی مسئلہ نہیں پولیٹیکل اختلاف ہونے سے. ہمارا جو لیکن جھنڈا تو ایک ہونا چاہیے. جھنڈا ایک ہی ہے نا سر, وہ ایک الگ بات ہے کہ اقامت دین ہی جھنڈا تو ہے سر. نہیں, اقامت دین بھی تو تزکیہ نفس کا جھنڈا چلتا ہے. اقامت دین ہی تو نہیں چاہتے یہ لوگ نا. زیادہ تر جو مسلمان فیکشن تزکیہ نفس بھی قرآن کا ایک چیپٹر ہے. بالکل ہے. مقصد سر اقامت دین کے تھرو پورا کرنا, یہ ایک میرا اور آپ کا متفق نقطۂ نظر ہے. زیادہ تر اسلامی دھڑوں کا نہیں ہے, یہ تو ماننا پڑے گا ہمیں. یار دینی جماعت کی بنیاد تو یہی ہوتی ہے نا. تو ایک الگ بات ہے سر. آپ دیکھیں تو صحیح نا معاملات, ہمیں آپ کو پہلے سے بہتر پتہ ہے کہ زیادہ تر علماء کرام اقامت دین کو دین کی ضرورت سمجھتے ہی نہیں. وہ کہتے ہیں بھائی یہ تو اب تو یہ حالات آ گئے ہیں کہ موقف یہ آ گیا کہ اقامت دین کا تو کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے. اقامت صلاح ہے, دکھا دو اقامت دین کہاں لکھا ہوا ہے. یہاں تک اب سوچ جا چکی ہے صرف اس لیے کہ انہوں نے وکٹوریا کے دین کو اقامت دین مان لیں گے, ڈونلڈ ٹرمپ کے دین کو مان لیں گے, مگر اسلام کے دین کو اقامت دین کیوں نہیں؟ قرآن میں لکھا. قرآن کی آیت ہے والذی ارسل رسولہ بالہدی. وہ اس کی انٹرپریٹیشن کچھ اور کرتے ہیں نا کہ یظہر والا دینی کا مطلب کچھ اور ہے. بہرحال ابھی میں کیوں یہ کہہ رہا ہوں جی, حسین علیہ السلام قرآن پاک کی اس آیت میں دیکھیں, میں فلسفی بعد میں ہوں, ماہر نفسیات پہلے ہوں. میں گروپ کی سائیکالوجی کو پہلے ڈٹرمن کرتا ہوں کہ اس وقت معاملہ جس جڑ سے بیماری وائرس آ کے اس جڑ سے رہا ہے.
ہمارے مسلمانوں کے اندر جو وائرس آیا ہوا ہے وہ فیئر کا وائرس ہے, اور یہ فیئر کا وائرس آنا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی, یہ ہر وقت آتا ہے. ڈنڈے کا ڈر, جان کہاں چلی جائے, رسول اللہ کی وہن آ جائے گا. جی, تو اب یہ جو وہن کی جو جڑ ہے نا, وہن کی جو جڑ, وہ دنیا سے محبت نہیں ہے. ہم اس قابل ہی نہیں ہے کہ دنیا کے, ہمارے پاس ہے کیا جو دنیا سے محبت کرے. ان کی بگاٹی تو فراری چل رہی ہیں, بنتا ہے ان کا محبت کرنا دنیا سے. ان کے پاس جو معاملات ہیں دنیا کے, جو ان کو کھولی اللہ نے, ان کا بنتا ہے. ہمارے پاس دنیا بھی